अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर। और दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे मौसम, यानी मौसम तो वैसे ही बदल रहा है, लेकिन गर्मियाँ आती हैं तो फिर शदीद किस्म की गर्मियाँ होती हैं और उस गर्मियों के साथ साथ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। सर्दियाँ आती हैं तो आपको पता है कि लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है धुंध, और उस धुंध की वजह से बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है? उमूमन हम ये बात करते हैं कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, जितने भी उनके अगर आप देखें, तो जब वहाँ पर हत्ता कि बहुत से ममालिक में लोग जो हैं, भई हर एक बंदे ने कोई पौधा जो है अपने नाम किया होता है, अपने बच्चों के नाम किया होता है, और फिर उसी तरह उसकी केयर भी की जाती है, उसका ख़्याल भी रखा जाता है। अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जिस तेज़ी से जंगलात तेज़ी से कट रहे हैं, फिर इसी तरह हम अगर बसों की बात करें, सरकारी बसों की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा ना होने के बराबर है। दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो कोशिश गवर्नमेंट की होती है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ा आम लेवल तक लेके जाते हैं, ताकि जो पर्सनल गाड़ियाँ लोगों ने रखी होती हैं वो थोड़ी सी कम हो। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है कि भाई हर बंदे के पास 2 से 3 गाड़ियाँ मौजूद हैं। और फिर पेट्रोल की जब बात आती है, जो हम पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल करते हैं, यानी दुनिया यूरो 5 पे पहुंच गई है, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें यूरो 2 ही इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जो धुआं निकलता है वो आपके जिस्म के लिए, आपके 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 हेल्थ के लिए, आपके यानी ज़ाहिर बात है आपके स्किन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और शहरों में जो रश बढ़ता जा रहा है, इस सब चीज़ों को अगर आप देखें, और दूसरे दिन हमने जो आबादी बढ़ाने के लिए जो एक मुहिम शुरू की है, यानी आबादी दुनिया में कम, लोग, गवर्नमेंट्स, हुकूमत और वहाँ की आवाम, उनमें ये शऊर दिया जाता है कि बच्चे कम तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, लेकिन यहाँ पे वो तादाद भी बढ़ रही है। इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा रश, आज से अगर थोड़ी सी तस्वीर मेरे सामने, अब सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के इस दौर की वजह से बहुत सारी पुरानी तस्वीर जो हम अपलोड कर लेते हैं। अब परसों मेरे सामने से 1985 की, यानी 1985 की एक तस्वीर फवारा चौक की मुझे मिली, जहाँ पे मैंने देखा कि तांगे हैं, घोड़ा है और लोग हैं, बड़ी सादी सी ज़िंदगी है, और लोगों के पास प्लास्टिक बैग्स नहीं हैं, बल्कि वो रिवायती जो हमारे घरों में बनते थे, जो बैग्स बनते थे कपड़े से, उसमें हम सब्ज़ी वग़ैरह, दूध वग़ैरह चीज़ें उठा के घर लेके जाते थे। अब देखें तो आबादी, फिर उस तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो आज की आबादी और आज के कल की आबादी तो बड़ा फ़र्क है। इसी तरह दरख्त आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हर तरफ से दरख्त काटने की मुहिम, एक माफिया सरगर्म है, और उस माफिया को, हर माफिया के पीछे एक बहुत बड़ा तगड़ा हाथ होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, जो 5, जिनकी मैं बात करता हूँ कि 5% अशराफिया जो गिद्ध की तरह इस मुल्क की नेचर जो हैं, जो चीज़ें हैं, उनको जिस तरीके से नचोड़ रहा है, आवाम को तो हम तो पहले ही नचोड़ चुके हैं। तो इस सारी सिचुएशन में अगर नुकसान हो रहा है तो एक आम आदमी को हो रहा है, एक पाकिस्तानी को हो रहा है, पाकिस्तान हमारे मुल्क को हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा जितना भी हो सके। मैं ये बात तो नहीं करता हूँ कि हर चीज़ हम गवर्नमेंट की तरफ देखें, अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत को गलत कहें, लेकिन साथ साथ में वो काम करते जाएं जिसका फ़ायदा आपके आने वाली जनरेशन को हो, आपको हो, और कम से कम इस मुल्क को हो। क्योंकि आप दरख्त उगाएंगे, माहौल अच्छा होगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी तो एक आपके अंदर जो बीमारियां हैं उनसे आपकी जान छूटेगी। इसी तरह आपको साए की ज़रूरत है। जो गर्मियाँ जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से जब ज़्यादा बारिशें आती हैं तो फिर आपने देखा होता है ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है तो फिर घरों में घुस जाता है और घरों में भी तबाही मच जाती है। इसी तरह आपने सर्दियाँ हैं तो फिर जब सर्दियाँ होती थी, मुझे याद है कि हल्की फुल्की बारिश होती थी, बड़े मज़े की बारिश होती थी। उस बारिशों की वजह से ये होता था कि खांसी, ज़ुकाम, गले की दीगर बीमारियाँ बहुत कम पड़ती थी। अब मामला ये कि ड्राई सर्दी बहुत आ रही है, उसका भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ज़रा देख लीजिए और एक लम्हे के लिए सोचें कि भाई मैंने अपना जो दिया है अपने हिस्से का, वो कब जलाना है, मैं जला चुका हूँ या ऐसे ही दुनिया से चला जाऊँगा, इस बात पे ज़रूर सोचिएगा। बहरहाल अब उस सेगमेंट को शामिल करते हैं जो आप सबका फेवरेट सेगमेंट है, और जिसको हम कहते हैं सच सवेरा का डेली डोज। तो नाज़रीन, जो सेगमेंट होता है मेरा भी फेवरेट है और सबका भी फेवरेट है, और मेरी टीम, क्रेडिट गोज़ टू माई टीम, और ये बड़े रिसर्च करके मुख्तलिफ स्टोरियाँ, मुनफरिद किस्म की, मज़े मज़े की स्टोरी, सुबह सवेरे का टाइम है तो हम चाहते हैं कि
مشورے کے ساتھ ساتھ آپ کو مزے کی خبریں بھی دنیا بھر سے دے دیں۔ تو 8 سالہ بچی کی نایاب گلابی ٹڈے کی تصویر کے ساتھ سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہوئی ہے اب یہ بچی، اور یہ جو تصویر ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں انسٹاگرام پر جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، بچے من کے سچے، لیکن یہ بچی جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اسکرین پر جو نظر آپ کو آ رہی ہے، دونوں بڑے پیارے ہیں۔ انسٹاگرام ویڈیو میں جیمی نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ صرف 1% لوگ اپنی زندگی میں اس ٹڈے کو دیکھ پاتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ ٹڈے کی حیرت انگیز گلابی رنگت کے پیچھے ایک جینیاتی تبدیلی ہے، جس کی وجہ سے گلابی رنگت کی زیادہ پیداوار اور کالے رنگ کی کم پیداوار ہوتی ہے۔ میرے خیال میں بڑا ہی کیوٹ سا یہ منظر ہے، بڑا مزے کا ہے۔ جیمی نے کیپشن میں لکھا ہے کہ واہ، مجھے ابھی ایک گلابی ٹڈا ملا ہے، بہت کم لوگ اسے اپنی زندگی میں دیکھ پاتے ہیں، میں بہت خوش قسمت ہوں۔ اور ظاہری بات ہے جب مزے مزے کی چیزیں ملتی ہیں اور خاص کر بچوں کو ملتی ہے، آج کل بڑوں کو بھی ملتی ہے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر شخص، ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بزرگ چاہتا ہے کہ کوئی خوبصورت سا لمحہ، خوبصورت سی ایک مزے کی جو گھڑی ہے، اس گھڑی کو، اس لمحے کو یادگار بنانا ہے، تو سوشل میڈیا ہے نا صاحب، سوشل میڈیا پہ لگا لیتے ہیں۔ دنیا سے جاتے ہیں تب بھی لوگ دیکھتے ہیں ہاں بھائی صاحب نے بڑی اچھی سی ریل لگائی ہے، تو آپ کی یادگار بھی بن جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی میموریز جب ریکال ہوتی ہیں اور وہی چیز آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے ایز اے ویڈیو کی صورت میں۔ سو جیمی کی بڑی خوبصورت ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ امریکی نوجوان کے ہاتھ پاؤں میں ایسا کیا کہ عالمی ریکارڈ بن گیا؟ ارے آپ نے ویسے دیکھا ہوگا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے، منفرد قسم کے جو ریکارڈز بنتے ہیں اور بڑے مزے مزے کے ہوتے ہیں، بڑی تیاری ہوتی ہے اس کے پیچھے، لیکن یہ والا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ 6 فٹ 10 انچ قد کے حامل ایرک کے پاس جوتوں کے 23 جوڑے ہیں، جن کا سائز 13.5 انچ ہے، جو اوسطاً سائز سے کہیں زیادہ ہے۔ ویسے اس کو دیکھ کے تصویریں جو میرے سامنے آ رہی ہیں، میرے گاؤں کے ایک شخص جس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور وہ بیچارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو شوز نہیں مل رہے تھے، تو ایک دکاندار نے کہا بھائی صاحب آپ کا جوتا ایک جگہ ملے گا۔ اس نے کہا کہاں ملے گا؟ اس نے کہا فلاں چوک میں نا جو جوتا ٹانگا ہوا ہے وہ بڑے سائز کا، وہی پہن لیجیے گا، ہمارے پاس آپ کے سائز کی نہیں، لیکن دیکھیے گا سائز بہت بڑا ہے، اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بہت، یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے بہت مزہ آتا ہے۔ ایرک کی غیر معمولی اونچائی اور جسمانی ساخت منفرد چیلنجز تو اپنے ساتھ لائی ہے۔ 5ویں جماعت سے ایرک جب بھی سٹورز میں جاتے تو انہیں اپنے سائز کے شوز نہیں ملتے تھے، جبکہ آرڈر پر تیار کیے جانے والے شوز تقریباً جو ہیں وہ 15,000 سے زائد ڈالر کے پڑتے تھے، جس کی یعنی ظاہر بات ہے جیب اجازت بھی نہیں دیتا، کہا کریں بھائی صاحب پیسہ نہیں ہے، تو جب ڈالر بھی نہیں ہے بات تو ڈالر کی ہو رہی ہے، اور پھر کم نہیں بلکہ زیادہ ڈالر کی بات ہو رہی ہے۔ تاہم اس مسائل نے بڑے بڑے برانڈز کی توجہ حاصل کی، اور دیگر مختلف برانڈز جو ہیں جن کا نام میں نہیں لے سکتا، پیسے نہیں دیے نا، پیسے دیے تو پھر نام لے لیتے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مختلف قسم کے جو ایرک کے لیے فٹنگ والے شوز ڈیزائن کیے، اور اس وقت ایرک کے پاس مختلف قسم کے شوز پڑے ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ۔ بہرحال ایک اور ویڈیو بڑی منفرد ہے، بڑے مزے کی ہے، اور اس وقت سیب میٹھا ہو، اور جب اس کے ہم ویسے تو رنگت کی طرف جاتے ہیں، اور جب رنگت زیادہ جامنی ہو یا ریڈ ہو، سرخ جو ہو تو بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ ویسے سوچتے ہیں ہم کہ بھئی اندر سے بھی بہت میٹھا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر وائرل جو ہے جامنی سیبوں کی حقیقت کیا ہے، تھوڑی سی حقیقت بھی بتا دیتے ہیں بھائی صاحب آپ کو۔ اس وقت سکشوان کے ایک شہر میں یہ ریجینا میں قائم ڈچ گرور کی ایک باغبان ریچل نے ان تصاویر کو جو ہے انہوں نے دلچسپ تبصرہ اس پہ کیا ہے اور کچھ چیزیں دکھائی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ اصلی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی اقسام کے سیب اگتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی جامنی نہیں ہوتا صاحب۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مارکیٹ میں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کے انجیکشن بھی لگاتے ہیں۔ حقیقتاً میں اس کو کنٹروورسی میں نہیں لے کے جاتا، پاکستان میں ہر چیز کنٹروورشل بن جاتی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ پھر اس میں جس طریقے سے وہ رنگت بھری جاتی ہے وہ چیزیں بڑی عام ہے، لیکن بہرحال وہ کہتی ہیں کہ سب کو جو ہے گودا سفید اور چھلکا ان کا سرخ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جامنی نہیں ہوتے، نظر ایسے آ رہے ہیں۔ بہرحال
हमारी कोशिश होती है कि आपको डिफरेंट किस्म की स्टोरीज दुनिया भर से इकट्ठी करके आपको दी जाएं, और हमें उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। लेकिन प्रोड्यूसर साहब कहते हैं, भाई साहब जामनी से अपने तो आपने दिखा दिए, लेकिन हमने भी कुछ इश्तिहारात दिखाने, क्योंकि पैसे लिए हमने इश्तिहारात के। सो नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में सच सवेरा में। और हमेशा हम बड़े खूबसूरत गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उन जो मुलाकातें होती हैं स्क्रीन के ज़रिए आप सबको, और उनसे जो गुफ्तगू हम करते हैं, उस गुफ्तगू बड़ी मयारी गुफ्तगू होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज थोड़ा सा प्रोग्राम डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ बड़ी ही टैलेंटेड और एक ज़बरदस्त उनकी पर्सनालिटी है, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न के स्क्रीन पर वो आपको नज़र आती हैं। वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और उनके साथ साथ माशाल्लाह उनकी क्यूट सी बच्ची भी हैं, बेटी भी हैं। तो उन दोनों की यानी माँ बेटी के दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू, और उनके साथ हमारी गुफ्तगू होगी। सो डॉक्टर अकीला आसिफ हमारे साथ हैं, जो पढ़ाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आपके इनविटेशन का बहुत शुक्रिया। और मैं तो सच टीवी के साथ बहुत अरसे से एसोसिएट हूँ, तो मेरे तो लिए तो ये घर जैसा है। लेकिन हर दफ़ा आप काफ़ी फ्रेश लग रही हैं, सुबह सवेरे हमने आपको उठा दिया है। और इनके साथ बिल्कुल राइट साइड पे इन्हीं की साहिबजादी जो है मिशाल किरण, नाम बड़ा खूबसूरत है, मिशाल किरण यानी रोशनी रोशनी। और हमें जिस तरह इनकी वालदा इल्म की रोशनी फैला रही है, और हमें उम्मीद है कि इनकी ये प्यारी सी साहिबजादी जो है ये भी यही काम जारी रखेंगी। बहरहाल मिशाल किरण, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुबह सवेरे हमने आपको जगाया है, तो वैसे तो जाहिर बात है आप सुबह सवेरे उठती हैं, स्कूल भी जाना होता है, तो आदत पड़ तो गई है ना? हाँ। स्कूल जाने की वजह से आप जल्दी उठ जाती हैं? हाँ, स्कूल वो 8 बजे शुरू होता है, तो 5-6 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि फजर भी पढ़नी होती है। अच्छा, तो 5-6 बजे अम्मा को तंग करती हैं कि आप अम्मी तो 2 मिनट मुझे दीजिएगा थोड़ा सा, तो ऐसे होता है कि नहीं? नहीं, मैं अपना खुद अलार्म लगा के उठती हूँ। गुड, खुद से मतलब अलार्म लगाया है और उठ जाती हैं, क्योंकि आपने टाइम टेबल अपना सेट किया है। तो मिशाल, एक तो मैं चाहता हूँ कि आप ना, ये नाम बड़ा खूबसूरत है, तो ये नाम आपको किसने बताया कि भाई अम्मा ने रखा था, अम्मी ने, या अब्बा ने रखा था, किसने रखा था ये नाम? ये नाम मेरी बड़ी बहन ने रखा था। बड़ी बहन ने? जी। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है। तो अभी आप कौन से, यानी स्कूल तो चलो छोड़िएगा, लेकिन आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10वीं जमात में पढ़ती हूँ, और मैं अभी अच्छा 10वीं जमात में पढ़ती हैं। खैर, मिशाल किरण के साथ हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन डॉक्टर अकीला, जाहिर बात है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक माँ हैं आप, फिर एक तरफ तो ये बच्चे, फिर वो भी बच्चे ही होते हैं जिनको आप पढ़ाती हैं। जाहिर बात है, कहा जाता है कि आप एक रूहानी वालदा का किरदार अदा कर रही हैं। सबसे बड़ा मसला जो ख़ासकर हमारा सेगमेंट करने का मकसद ये है कि जो बच्चियाँ होती हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से, और फिर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन हवाले से, मैं चाहता हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है, कितनी मुश्किलात, ज़ाहिर बात है आप इधर भी आना है, उधर भी देखना है कि मिशाल जो है उसको स्कूल भी भेजना है, फिर उस पर ध्यान भी रखना है कि पुत्र ने जो है कौन सी किताब पे क्या क्या ध्यान देना है। तो इन सारी चीज़ों का बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं चाहता हूँ इस पर भी गुफ्तगू हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि आजकल के दौर में, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं है, और ज़िंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए आपको काम करना पड़ता है। अब वो दौर नहीं है कि एक कमाए और 8-9 लोग जो घर के हैं वो बैठ के खाएं, वो दौर बदल चुका है। अब वो दौर आ गया है कि घर के हर फर्द को काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ज़िम्मेदारियों में भी इजाफा होता है, क्योंकि जिस वक्त हम छोटे थे तो हम देखते थे कि वालदा सिर्फ घर के काम देखती हैं, और वालिद साहब बाहर के सारे मामलात को देखते हैं, और रोज़ी और कमाई का जो है वो ज़िम्मेदारी उनकी है। लेकिन हमारा दौर इस लिहाज से बड़ा चैलेंजिंग है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन एरा में से गुजर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है 10-20 साल बाद चीज़ें सेटल डाउन हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें से बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर ये चेंज आ रही है कि ख़वातीन को घर से बाहर निकलना है। ये बच्चियों के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज के लिए तैयार करने के लिए माओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें हर स्टेज पे
گھر سے گھر، گلی، محلہ، خاندان، معاشرہ، ہر جگہ پہ انہیں ایک محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور یہ جو محاذ آ رہی ہے اس کے نتیجے میں ابھی آپ بہت سارے کلیشز بھی سنتے ہوں گے. آئے دن اخبارات میں مختلف طرح کی خبریں چلتی رہتی ہیں جو ماں باپ کے لیے ہوتی ہیں. لیکن مثبت بات یہ ہے، کیونکہ میرا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے ان ساری بات چیت میں کہ میں ایک مثبت پیغام دوں، ایک امید دوں لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ بچیاں ان ساری مشکلات کے باوجود اور مائیں ان ساری مشکلات کے باوجود جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ تبدیلی کا رجحان جو ہے وہ بڑی تیزی سے پنپ رہا ہے. اور بچیاں جو ہے نہ صرف اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں بلکہ مختلف شعبوں میں بہت اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہی ہیں. بالکل ایسی ہے. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک اور چیز جو ظاہری بات ہے کہ مشال کے ساتھ تو ہم مشال ایسی اسمائل بھی دے رہی ہے کہ میرے سے زیادہ سوال سخت نہ کریے. مشال ہم آپ سے سخت سوال بالکل نہیں کریں گے، مزے مزے کی گفتگو آپ سے ہوگی. آپ کی جو شرارتن اسمائل ہے نا وہ فیس پہ چھائی ہے. تو یہ ویسے مشال کتنی شرارتی ہے؟ یہ شرارتی ہے، بڑی بہنیں زیادہ شرارتی ہیں؟ مشال سوبر ٹائپ شرارتی ہے، سوبر ٹائپ. بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں، یہ گیپ. اچھا وہ گیپ زیادہ ہے. وہ گیپ زیادہ ہے تو وہ ذرا نہیں. تو ماضی میں جب آپ دیکھتی ہیں کمپیئر کرتی ہیں کہ وہ بچے اب جو بڑے ہو گئے، اس نے بھی تو بڑا ہی ہونا ہے، تو آپ کو اس میں سے مشال زیادہ لگتی ہے؟ یہ مجھے زیادہ سمجھدار، زیادہ سوبر، اور اس کی شرارت زیادہ مزے کی ہوتی ہے. اچھا یہ ایسا تو نہیں کرتی نا کہ فرنٹ مین رکھا ہوا ہے اسے شرارت کر کے چپ بیٹھ جاتی ہے اسمائل کے انوسنٹ فیس بنا کے؟ کبھی ہوتا ہے ایسا. اچھا گڈ. اچھا تو آپ کی ماشاءاللہ ایک بیٹی جو ہے وہ پڑھتی ہے، وہ بھی پڑھتی ہے یا وہ پڑھ چکی ہیں ماشاءاللہ، وہ ڈاکٹر ہیں، BBS کیا. اچھا زبردست. اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا چکی. اچھا اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ باہر جا چکی ہیں. اب ذمہ داری ظاہری بات ہے آپ کی زیادہ فوکس اس بچی پہ بھی زیادہ ہے. تو اب ایک اور چیز جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک ماں کو، ایک جو والدین ہوتے ہیں ان کو مختلف محاذوں پہ لڑنا ہوتا ہے. ہر محاذ پر بھئی آپ نے فوجی بن کر کھڑا ہونا ہے کہ بھئی بچے کو کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جائے، بچہ چاہے وہ کسی اور مشکلات میں پھنس جائے. اب ذمہ داری کی جب بات آتی ہے تو ہم عموماً بہت سارے ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یار ماں باپ کو نا اپنے بیٹے کو، یعنی ہم نے اگر بیٹی کو اتنا زیادہ کیا ہے کہ بھئی بیٹے اس کو اس طرح نہ کرنا، بیٹا بڑا اسٹرانگ ہے، بڑا زیادہ ہے، تو بیٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کیا کرنے، کیا ٹپس آپ دو گی کہ بھئی چاہے وہ ایجوکیشن پہ ہے، چاہے وہ مردوں کے مقابلے میں، ظاہری بات ہے کام تو آپ نے کرنا ہے، آپ کر رہی ہیں، ہمارے بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو کس طریقے سے ان چیلنجز سے کس طرح والدین کی والدہ کی کتنی رسپانسبلٹی بنتی، کیونکہ ماں اور بیٹی کی کہیں نہ کہیں دوستی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو چیلنجز ہیں نا اس میں ماں کو پہلے سٹینڈ لینا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میری بڑی بیٹی کو جب ابھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کا اس کو موقع ملا تو تھوڑا سا فیملیز ابھی تک کنزرویٹیو ہیں، زیادہ تر فیملیز جو بچیوں کو بغیر شادی کے باہر بھیجتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر بچے نے محنت کی ہو اور اس نے اپنی محنت پہ کوئی اس کو وہ موقع مل رہا ہو تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ماں کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. اور ماں اگر مضبوط نہیں ہے، ماں اگر ایک اسٹرانگ سپورٹ نہیں دیتی بیٹی کو گھر سے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ابھی تک مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، ہمیں اس حقیقت کو ماننا ہے. گھر ہمارے گھروں میں ابھی بھی زیادہ تر گھروں میں والد کا حکم چلتا ہے، بھائی جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، چچا ماموں. ہمارے سوسائٹی میں ابھی تک خاندان برادری کا کانسیپٹ موجود ہے. تو یہ اگرچہ آپ یہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں لیکن پوری طرح سے ابھی ختم نہیں ہوئے. ہمارے یورپ کی سوسائٹی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوسائٹی ہے. تو اس میں ماں کو بڑا سٹینڈ لینا پڑتا ہے. اسے ایک طرف تو بیٹی کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے اور دوسری طرف بیٹی کو سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ بھئی کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ یہ جو میں اتنا سٹرانگ سٹینڈ لے رہی ہوں وہ تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی مصیبت بن جائے. میں نے اتنے سارے لوگوں کو جواب دینا، فیس کرنا. ہاں فیس کرنا ہے. تو آپ کو اس کی ساتھ ساتھ گرومنگ اس طرح سے کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے سوچا ہوتا ہے نا، جیسے میں ایک ماں ہوں تو میں نے سوچا ہے، ہر ماں نے سوچا ہوتا ہے. کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے بچوں کی بہتری نہ سوچے، لیکن جو آپ نے سوچا ہے اس کے مطابق پھر بچے کو گروم بھی کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے معاشرے کے اچھے برے چیزیں بتانی ہیں. اس کو ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ سیلف ڈیفینس کیسے کرنا ہے. آپ نے وربل
اگر وربلی کوئی ابیوز ہے تو اس کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے, آپ نے کس طرح سے ایک مشکل سچویشن آتی ہے تو آپ نے اس میں سے کیسے ٹیکٹفلی نکلنا ہے. آپ کو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ بھی بچیوں کو دینی چاہیے. آپ ان کو ساری ماڈرن جتنی ٹریننگز ہیں اس میں آپ ہاں بالکل سیلف ڈیفینس آپ کی طرف آئیں گے. ظاہری بات ہے آپ کی والدہ بڑی خوبصورت باتیں بھی کر رہی ہیں, بڑی مزے مزے گفتگو کر رہی ہیں, ظاہر پڑھاتی ہیں تو وہ آج مجھے ہی پڑھا رہی ہیں اور میں اس سے سیکھ بھی رہا ہوں. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ دونوں کے ساتھ. امی جو ہے, امی بلاتی ہیں اماں بلاتی ہیں؟ میں بیبے بلاتا تھا. ہاں میں مما کہتی ہوں ان کو. اچھا, مما کہاں زیادہ سختی آپ پہ کرتی ہے اسٹڈی کے ٹائم؟ کیا موبائل کی اجازت دی ہے؟ موبائل اگر استعمال کرتے ہیں کس چیزوں پہ زیادہ امی کہتی ہے بیٹا, مما جو ہے وہ کہتی ہے بیٹا یہ نہیں ایسا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو کتنی چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں, کچھ بری بھی تو لگیں گی, ظاہر بات ہے آپ کی ایج میں کچھ چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں کچھ بری بھی لگتی ہیں. مما میری بہت آرام سے پڑھاتی ہیں, وہ خود پڑھاتی ہیں مجھے. اچھا, اور مطلب وہاں پڑھاتی پھر آپ کو بھی پڑھاتی ہے, کمال ہے بھائی. ہاں, اور جو فون کے وہ حساب سے نا میں فون نہیں یوز کرتی, خود نہیں یوز کرتی, کیونکہ فون تھوڑی سی ڈسٹریکشن کریٹ کر دیتا ہے اور پڑھنے کا ٹائم وہ نہیں ملتا. تو سوچا ہے کہ جب 10th 11 12 میں پہنچوں گی نا تب لے لوں گی, کیونکہ تب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسکول کے ادھر سے. ویسے کتابیں تو ظاہری بات ہے امی پڑھاتی ہیں اور آپ کو بھی پڑھاتی ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا من نہ کرے اور امی کہے کہ نہیں پتر مشال پڑھنا ہے آپ نے, ایسا ہوتا ہے یا آپ کہتی ہیں امی نہیں ہے طبیعت تو کچھ پھر ریلیکسیشن مل جاتی ہے؟ ریلیکسیشن دیتی ہے. میری مما خود آرام سے پڑھاتی ہیں اور بہت وہ. کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے وشال؟ کھانے میں کیا مزے کا ویسے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے ڈائٹ کا بھی سے خیال رکھنا شروع کر دیا, ایسا ہی ہے کہ نہیں کھاتی ہیں کیا مزے سے؟ امی کیا بنا لیتی مزے کا؟ میں کھاتی ہوں مگر وہ کھانا لگتا نہیں ہے. جو بھی کھانا مزیدار ہو کھا لیتی ہیں. ہاں, مما کی جو بھی مما کوک کرتی ہے نا وہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ ماں کے ہاتھ کا کھانا ویسے نصیب والوں کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کی امی کو حیات رکھے اور آپ جو ہے امی کے بنائے ہوئے پروٹھے آلو کے اور گوبھی کا پراٹھا آپ کھائیں اور انجوائے کریں. لیکن وشال جو ہے ظاہری بات ہے اب یہ ایک سٹیج سے گزر رہی ہے اور یہ ایک مشکل سٹیج ہوتا ہے والدین کے لیے. اب میرے ٹیچر تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے, بلکہ ہم سب اسٹوڈنٹس کو کہا کرتے تھے کہ بچوں اب 9-10 میں آپ ہو تو آپ کی مثال جو ہے ایک گندم جو ہوتا ہے اس کے آٹے کی جیسے آپ سے بسکٹس بن جائیں گے, آپ سے روٹی بن جائے گی, پراٹھا, آپ سے حلوہ, سب چیزیں بن جائیں گی. بالکل ایسا. لیکن پھر ایک سے اسٹیج آئے گی پھر مکئی کے دانوں کی طرف پھر آپ سے ایک ہی روٹی بنے گی, بڑا مشکل ہوگا, یا 2-3 چیزیں زیادہ نہیں بن پائیں گی. تو اس وقت آپ کا فوکس جو ہے کن جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت طریقے سے, کیونکہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں میرے خیال میں ہر وہ بات اور ہر وہ چیلنج ہر ماں کو اس وقت اس کا سامنا ہے. بالکل ایسے. تو اس اسٹیج میں کن چیزوں کا والدین کو آپ کیا کہیں گے, کن چیزوں کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے خاص کر بیٹی کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, اب دیکھیں جو بچے کی پہلی درسگاہ ہے نا وہ ماں کی گود ہے. ایسے ہی. دوسرا آپ کا گھر ہے. جی بالکل. گھر ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم ایک ماں کی حیثیت سے آپ بچے کی تربیت میں اسپیشلی بچی کی تربیت میں آپ کن چیزوں کو دیکھنا چاہیں گی, اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو ماں کو رول ماڈل بننا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ بچے کو فلم دیکھنے سے یا ڈفرینٹ بچوں کے علاوہ سائٹ سے آپ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو پہلے آپ رول ماڈل بنیں. زبردست. آپ نہ دیکھیں, ماں یا باپ کو جو کچھ بھی بچے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں. بچے بہت اچھے نقال ہوتے ہیں, اور میں اپنی کولیگ سے بھی اور اپنے پیئر سے بھی یہ سب سے کہتی ہوتی ہوں کہ 13 سال سے لے کے 19 سال تک یہ جو ٹین ایج ہے نا یہ بڑی سینسٹیو ایج ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہتی, بہت ساری ریسرچز اب ثابت کرتی ہیں کہ یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے یہ بہت سینسٹیو ایج ہوتی ہے. اس میں ماں باپ کو اسپیشلی ماں کو چاہیے, بچیوں کی ماں کو چاہیے, بچوں کی ماں کو, کیونکہ لڑکوں کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کمپنی پہ نظر رکھیں. وہ دیکھیں کہ وہ کس صحبت میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اسکول میں ان کے دوست کیسے ہیں, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے, اور اس کے علاوہ جو گلی محلے میں ہیں وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اپنے ہم عمر کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, جو چھوٹے بچوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ماں کے دیکھنے کی ہیں.
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور ان کو محسوس نہ کرائیں کہ وہ اپنے آپ کو بند یا گھٹا ہوا یا سمجھیں کہ ہر وقت وہ کیمرے کی آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے. ایسے نہیں. غیر محسوس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ، آپ کی اتنی فرینکنیس ہونی چاہیے، ماں کی اسپیشلی اتنا فرینک ہونا چاہیے کہ وہ ماں کو ہر بات آ کے بتائیں. میں نے اپنے بچوں کو ایک چیز سمجھائی ہوئی تھی کہ کچھ بھی غلط کرو باہر، مجھے آ کے سچ سچ بتانا ہے. اس میں یہ ہوگا، کیونکہ میں یورپ میں بھی رہی، بچے میرے بڑے بچے ادھر میرے ساتھ تھے، میں پڑھائی کے لیے گئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ بھی میں نے بچوں کو سمجھایا کچھ بھی ہو آپ نے مجھے آ کے سچ سچ بتانا ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی جو ڈیفینس لائن ہے وہ میرے سے شروع ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. تو وہ جو ہے وہ میں اگر آپ کو ڈیفینڈ، اگر مجھے حقائق نہیں پتہ ہوں گے تو میں آپ کو ڈیفینڈ کیسے کروں گی. اچھا ڈاکٹر، ایک اور چیز جو ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہماری تھوڑی سی ڈاکٹر صاحبان بہت آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھا لگ رہا ہے. عقیلہ صاحب آپ کی گفتگو بھی بڑے مزے کی ہے. اب جو بات ہم کر رہے ہیں خاص کر یہ جو چیلنجز ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ کچھ بچے جب اس ایج پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ نے بات کی 19 سال تک، تو بچے کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں، باڈیز میں چینجز، سوچ میں، فکر میں، خیالات میں. ان سب چینجز کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اگر آپ بات کریں تو اس کی اکثر کچھ چیزوں پہ وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ایسا. تو اس لیول تک پہنچانے کے لیے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر وہ ریئیکٹ کرتا ہے ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر بچے نے تھوڑی سی آنکھیں دکھا دی تو ہم کہتے ہیں وہی ڈنڈا اٹھاؤ. یعنی ہے میں بالکل دو تین لاتے بوٹ شوز، اچھا تو مینو آنکھیں بکھا رہا ہے تو پھر تو سے بات تڑک سے اور بچے پہ، اور پھر بچہ ریئیکشن. میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو آپ لیں اور اس کے جواب بھی آپ سے میں لوں گا، لیکن پروڈیوسر صاحب جو ہے کان میں بار بار اشارہ دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ بہت بول گئے، اب کچھ بولنے والے لوگ جو اشتہارات میں آتے ہیں ان کو بھی ہم دکھاتے ہیں. ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. باتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں رہ رہا ہے، بات سے بات ہی نکل پا رہی ہے، اور بات سے بات جب نکلتی ہے تو بات اتنی مزے کی عقیلہ صاحبہ کر رہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ عقیلہ صاحب بولتی رہے اور ہم ان کو سنتے رہیں. لیکن ساتھ میں مشال جو ہے، کرن، میں کہوں کرن، وہ ایک فلم تھی کرن، تو کرن سے بھی ہم باتیں کریں گے. ویسے کرن کتنی شرارتی ہو آپ یہ بتاؤ ذرا. ویسے معصوم سا چہرہ، انوسینٹ سا فیس، کیوٹ سی اسمائل، لیکن شرارتی کتنی کرتی ہے یہ بتاؤ. کس قسم کی شرارتی؟ اماں کو تنگ کرتی ہے، مما کو تنگ کرتی ہو؟ اتنی تو تنگ نہیں کرتی مما کو، اتنی شرارتیں نہیں کرتی، مگر کبھی کبھار مما کو کبھی کبھار دل کرتا ہے. ہاں کبھی کبھار مما کو تنگ کرنے کا. ہاں. تو کس قسم کی شرارت کر لیتی مما تنگ؟ جسٹ ان کے ساتھ مذاق وغیرہ، وربل. اچھا تو یہ بتاؤ کہ مما جو ہے، ظاہری بات ہے اب آپ کی جو بہن ہے وہ ڈاکٹر بن گئی، بیزی ہے، مصروف ہے. امی جو ہے، مما جو ہے وہ آتی ہے وہاں سے، ظاہری بات ہے کہ پڑھاتی ہیں تو دماغ جو ہے وہ کہتے ہیں نا دماغ کی بتی گل ہو جاتی ہے. تو جب دماغ کی بتی گل ہو جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کیا جائے، آرام کیا جائے. تو ایسے میں کیا مما اگر کچھ کچن میں کھڑی ہیں تو کیا کچھ ہیلپ کر لیتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اس میں سے کھاتی ہیں؟ میں کرتی ہوں ہیلپ. میں مما کے ساتھ وہ چائے بناتی ہوں، کھانا گرم کرتی ہوں. چائے بنا سکتی ہو؟ جی مما نے سکھایا ہے. مما نے سکھایا ہے. اور کیا بنا سکتی ہو؟ میں اور آلو کی بھجے بنا سکتی ہوں. آلو گوشت بھی بنانا سکھایا ہوا مما نے. اور کیا؟ آلو گوشت. آلو گوشت بنا سکتی ہو. یہ آلو بھی نا کمال کا ہے، ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ہمارے پولیٹیشین کی طرح. اچھا تو مطلب آلو اور گوشت بھی بنا لیتی ہو، آلو بھجیا، کمال کی بات ہے. یہ تو آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. روٹی جو ہے بنانا سیکھ رہی ہو؟ بنانی سیکھی ہے مگر وہ گول نہیں بنتی. مزے کی روٹیاں بنا لیتا ہوں میں. آٹا بھی بڑا مزے کا گون لیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جب بڑی ینگ عمر میں باہر گیا تو وہاں پہ روٹیاں ملتی نہیں تھی، تو میں آٹا خود گونتا تھا، روٹیاں بڑی مزے کی، چپاتی بنا لیتا ہوں. تو اچھا آپ سیکھ رہی ہو چپاتیاں بنانا، روٹیاں بنانا سیکھ رہی ہو؟ جی. اچھا کھانے میں آپ نے مجھے نہیں بتایا، ویسے ایک بات آپ چھپا رہی ہیں، چاکلیٹس وغیرہ پسند ہیں؟ ہاں بہت. ابھی کھلا دیتی ہیں گفٹ کبھی کبھار؟ ہاں دیتی ہیں. ہاں اور کیا سے پسند ہے؟ میں مٹھائیاں بہت پسند ہے، لائک برفی وغیرہ، گلاب جامن. اچھا گجریلا. اب سردی آ رہی ہیں تو ہم نا
میں کوشش کروں گا کہ آپ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ مجھے بھی دعوت دیں گے اور میں آؤں گا تو ہم مل کے بیٹھیں گے اور دسترخوان پہ کھائیں گے. اچھا کرن کی بڑے مزے کی باتیں ہیں, میٹھی میٹھی سویٹ سی, تھوڑی چھوٹی موٹی شرارتیں, اینوسنٹ سی اسمائل, لیکن اس وہ کہتے ہیں نا کہ معصوم چہرے کے پیچھے نا کوئی شرارتی ہمارے سامنے کرن بیٹھی ہے لیکن اب بتا نہیں رہی, کیمرے کے سامنے بڑی شریف ہے. اچھا جو بات ہم کر رہے ہیں خاص کر جو تعلیم ہے, اب ظاہری بات ہے کہ اب بچے جو ہیں سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے. سوشل میڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ان کے طرح کے پھر دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, دوست کہتے ہیں کہ ہاں میں نے فیشن ڈیزائنر بننا ہے, میں نے ٹی وی اینکر بننا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کچھ مختلف قسم کی چیزیں اب آتی ہیں. لیکن بچوں کو ٹیکل کرنا, سمجھانا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس ایج میں. تو خاص کر جو پروفیشن ہے, جس پروفیشن کی طرف وہ آگے بڑھتے ہیں, تو کس طریقے سے ماں کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ میری بیٹی کا دھیان کہاں ہے, وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. بہت سارے بچے بڑے کیوٹ ہوتے ہیں, کہتی ہیں ابا میں نے تو شادی کرنی ہے, تو ایسی ہوتی ہے نا سوچ, مزے گفتگو ہوتی ہے. تو کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جی یہ بہت ہی آپ نے بہت اچھا سوال کیا, جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور یہ بہت ساری ماؤں کی دلچسپی کے لیے یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچے کو موٹیویٹ کریں, کس طرح سے وہ یہ شناخت کریں, کس طرح سے ان کو پتہ چلے کہ ان کے بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. کیونکہ یہ بڑا ماہرین ہیں آج کل اس کے لیے, کاؤنسلرز ہوتے ہیں اس کے لیے, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے یہ جانچا جاتا ہے. اور اب بہت سارے اسکولز ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اب یہ کام ہو رہا ہے. میں اس کو ایک اچھا قدم کہوں گی کہ اب کاؤنسلنگ جو ہے وہ بچوں کی جاتی ہے تاکہ ان کے ایپٹیٹیوڈ کا پتہ چلے. گھر میں کیسے کرنا ہے, دیکھیں جب بچہ کھیل رہا ہوتا ہے نا چھوٹی سی عمر میں ہی, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس ٹائپ کا کھلونا جو ہے وہ پسند کر رہا ہے, دھیان کدھر, ہاں اس کا دھیان کدھر جاتا ہے. آپ ایک تو یہ کہ بچپن سے وہ ہو جاتا ہے. اب ٹین ایج کے اندر یہ چیزیں کافی نمایاں ہو جاتی ہیں. ٹین ایج میں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. جیسے بعض بچے جو ہیں وہ آرگومنٹ بہت اچھا کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لاء کی طرف یا وکیل بن سکتا ہے, اچھا وکیل بن سکتا ہے, اچھے طریقے سے آرگومنٹ کرتا ہے, پازیٹیو چیزیں اور گفتگو میں سے یہ کام کی چیز چن لیتا ہے. اسی طرح سے کچھ بچے جو ہیں جیسے میڈیسنز ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بچوں کی بایولوجی جیسے بڑی سٹرونگ ہے, تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا دھیان زیادہ اس طرف ہے. جیسے کیمسٹری کا سبجیکٹ ہے, تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایسے ایریاز کی طرف جائے گا جس میں کیمسٹری کے سبجیکٹ یا فزکس ہے یا میتھس ہے یا جو لٹریچر ہے, انگلش لٹریچر ہے, اردو ادب ہے, بچے کی جو دلچسپیاں ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک اور چیز جو ایک چیز جو ہم بڑی کامن ہے ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں, اور آپ کی بہت ساری دوستیں بھی اس پہ زیادہ گفتگو کرتی ہوں گی, بہت ساری مائیں جو بیٹھتی ہیں, ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کی پختگی آ گئی پڑھائی میں, وہ اب کچھ کرنے کے دھن پہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, یعنی یہ پروفیشن میں نے اب چننا ہے, اچانک ہماری ماؤں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں کہ اب تو ڈولی کا ٹائم ہو گیا ہے, ہاتھ پیلے کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. ایسی بات تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں وہ بچوں کے جو ارمان ہوتے ہیں, کیونکہ آگے جس گھر میں جاری نہیں پتہ کہ وہ شخص کیسا ہے یا ٹھیک ہے یا وہ آگے اجازت دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ شروعات جب ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کی بہن بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے سویٹس بن جاتے ہیں, بڑے میٹھے, بڑی ٹیلی فون پہ گھنٹے گفتگو ماں باپ بھی کرتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں. لیکن جیسے ہی اس بیٹی کا, یعنی آج کل اس معاشرے میں ایک سودا ہی ہوتا ہے, اور بیٹی چلی گئی تو اس کے بعد نہ ان کے سسرالیوں کو آپ دیکھیں گے, اور ماشاءاللہ داماد بھی اسی طرح. یہ حقیقت ہے جو میں حقیقت بات کر رہا ہوں. یہ جو چیز ہے ہماری جو سوچ بنی ہوئی ہے کہ بھئی شادی کرا لینی ہے, تو کتنا ضروری ہے کہ اگر وہ بیٹی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے, ایک میچور لائف میں پہنچ جائے, اور کہیں نہ کہیں رشتے تو آ ہی جاتے ہیں بالکل. کیا کہتی ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی پھر میں وہی کہوں گی کہ جو گھر کی خاتون ہوتی ہے نا وہ گھر کا کلچر بناتی ہے. واو. اب دیکھیں میں نے جو زیادہ پڑھائی کی ہے وہ شادی کے بعد کی ہے. کیا بات, میں نے یہ جو ایم فل پی ایچ ڈی اور ماسٹرز یہ سب شادی کے بعد کی, کیونکہ میری مدر ان لا جو تھیں وہ پرنسپل تھی. واو, پڑھی لکھی خاتون تھی. اور پھر میرے فادر ان لا نے مجھے, میرے ہسبینڈ سے زیادہ مجھے انہوں نے انکریج کیا. میری سسٹر ان لاز نے مجھے بہت, وہ خود قائد اعظم یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی اور بڑی پڑھی لکھی ہے. اب ان سب نے, پوری فیملی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کی سپورٹ بن گئی نا. اس میں دو طرفہ ہوتا ہے یہ. دیکھیں آپ جب گیونگ ہو جاتے ہیں نا, آپ جب دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس میں پھر لوگ
اتنے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ محبت کرتے چلے جائیں اور وہ آپ کو نفرت ملتی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جب آپ جب یہ محبت ارن کر لیتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میرے لیے شاید یہ خوش قسمتی کی بات تھی کہ مجھے بہت اچھے لوگ ملے اور انہوں نے سب نے میرے لیے ساس سسر کے لفظ بھی استعمال کرنے کو میرا دل نہیں کرتا، میرے لیے میرے ماں باپ کی طرح انہوں نے کیا۔ میرے فادر ان لا کہتے تھے کہ یہ بچی جو ہے میری کسی نیکی کا صلہ ہے، آپ کہتے ہیں میری ساری ڈگریاں ایک طرف اور یہ ورڈز ایک طرف۔ نہیں بہت خوبصورت، یہ آپ خوش قسمت ہیں، کہ ویسے تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہندوستانی ڈرامہ آتا تھا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، تو اگر ساس اس فیلنگ کو، اس احساسات کو، اس جذبات کو اس دور کے ساتھ کمپیئر کرے جب وہ بہو تھی، تو جب ساس کچھ سناتی تھی باتیں یا کہا کرتی تھی، اگر وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی تھی، کتنی چبھن ہوتی تھی، تو پھر شاید وہ بہو کے ساتھ وہ ریئیکٹ نہ کرے۔ عقیلہ صاحبہ خوش قسمت ہے، کرن آپ کی طرف آتا ہے، ہاں اسمائل کے ساتھ آپ آ جاتی ہیں، اتنی انرجیٹک اسمائل ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ اسی طرح آپ ہماری بچی جو ہیں، اسی طرح آپ آگے بڑھیں اور اسی طرح رہے آپ کی اسمائل آپ کے چہرے پہ۔ پروفیشن کی بات آتی ہے، ظاہری بات ہے، میں بھی جب آپ کے وقت تھا تو میں کہتا تھا، میں نے 5th آئی تھنک میں بڑی کم عمر میں نے لکھنا شروع کیا، اخبار پڑھنا، اور پھر میں سوچتا تھا کہ میں نے نا ٹی وی اینکر بننا، اور میں اس کے پیچھے پڑا رہا، بولتا رہا۔ امی تنگ بھی ہوتی تھی، کہتی اس کی آواز جو ہے نا پوری ڈگ کی طرح ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا ہے، وہ اکثر گھر سے بھی نکال لیتی تھی۔ بہرحال آپ کی ویسے کیا خواہش ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے؟ میں اپنی بہن سے بہت انسپائرڈ ہوں اور مجھے نا ڈاکٹر ہی بننا ہے اس کی طرح۔ ڈاکٹر بننا ہے، واو دیٹس گڈ۔ ڈاکٹر میں یعنی اپنی بہن کو دیکھ کے کہ بھئی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بہت زیادہ اسٹڈی کرنی ہے؟ میں نے اپنی بہن، جب میں چھوٹی تھی تو میں دیکھتی تھی اپنی بہن کو، اس نے نا اپنے بیڈ کے اوپر نا ایک پورا چارٹ بنایا ہوا تھا اپنے وہ ٹاپکس کا جو وہ اس نے اسٹڈی کرنی تھی، تو میں اس کو دیکھتی، پتہ ہے کہ بہت چیلنجنگ ہوگا، بٹ مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے تو اب ڈاکٹر میں ظاہری بات ہے کہ آپ ادھر جو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ڈاکٹر کی جو ڈیوٹی ہے، تو بہن کی ڈیوٹی بھی تو آپ نے دیکھی ہو کتنا ٹف ہوتا ہے، صبح جانا، پھر آگے پھر پڑھائی کرنا، تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی اپنے پریپیئر کر دیا ہے؟ کیونکہ جب میں اس کو ہاں وہ گھر سے ڈیوٹی پر جاتی ہے اور بہت ٹائم باہر لگاتی ہے اپنی ہاسپٹل پہ، مگر جب گھر آتی ہے اتنا پراؤڈ فیلنگ آتی ہے کہ میری بہن ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے، خیال رکھ رہی ہے لوگوں کا۔ اچھا، تو آپ کا دل ہے کہ بھئی میں نے نا ڈاکٹر ہی بننا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں۔ اور امی کیا کہتی ہیں؟ امی کیا کہتی ہیں؟ پتر نا پڑھائی بہت کرنی پائے گی تینوں، اس طرح بولتی ہے کہ پتر کرنی ہے؟ تو مما بہت انکریج کرتی ہیں، مما کہتی ہیں کہ جو بھی بنا ہے بن جاؤ، وہ نہیں کہتی کہ یہ بنو یہ بنو یہ بنو، وہ کہتی ہیں کہ تمہیں جو بھی بننا ہے بن جاؤ، میں یو ہیو مائی فل سپورٹ۔ تو بہت آرام سے، اور وہ پڑھائی کو انکریج کرتی ہیں، وہ ڈسکریج نہیں کرتی۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کرن، جو ظاہری بات ہے ٹائم ٹیبل آپ کا، میٹرک کے ابھی ایگزام بھی شروع ہوں گے، آنے والے دنوں میں شروع ہو جاتے ہیں، میٹرک پہ جب آپ پہنچتے تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آگے جا کے آپ نے پھر آگے بڑھنا ہے نا زندگی میں، یا اس سیڑھی، پہلی سیڑھی ہے، پھر دوسری سیڑھی، فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ سیڑھی، وہی ہے جس منزل کی اور آپ نے بڑھنا ہے۔ تو کرن یہ بتائیں کہ مطالعے کا ٹائم جو ہوتا ہے، اسٹڈی کا ٹائم جو ہوتا ہے، وہ کتنا آپ کا ہوتا ہے؟ ویسے کتنا ٹائم دیتی ہیں جب اسکول سے آتی ہیں؟ تو کیا ٹیوشن وغیرہ تو آپ نہیں جاتی، اماں پڑھاتی ہیں؟ تو جب 2 to 3 گھنٹے لگاتے ہیں ہم۔ 3 گھنٹے لگاتی ہو؟ گڈ۔ کیونکہ بہت سارے سبجیکٹس ہیں، 10-11 سبجیکٹس ہیں، تو ان پر بہت سارے جو ویک ہے نا اس میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون کون سے سبجیکٹس کب پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کی وہ یعنی کام آپ بھی۔ نے ٹائم ٹیبل ابھی سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ سبجیکٹ اس ٹائم پڑھنا ہے؟ صبح جو سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے بھی ہوتی ہے؟ سنڈے اور سیٹرڈے دونوں ہوتی ہے، تو یعنی ایک ہفتے میں تو مستی تو ہونی چاہیے نا، مستی ہے تو زندگی ہے۔ تو سنڈے کا دن چن لیتی ہو کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے؟ یا نیند، ظاہری بات ہم سوچتے ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے آئے گا تو ہم آرام سے خراٹے لے کے سوئیں گے، لیٹ اٹھیں گے، لیکن پھر بندہ اسکول کے ٹائم سے ہی بندہ جلدی جاگ جاتا ہے،
تو آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے سیٹرڈے اینڈ سنڈے؟ سیٹرڈے اینڈ سنڈے میں یوزلی لائک نیچے اپنے مما پاپا کے ساتھ گزارتی ہوں, لائک کچھ پارک چلی جاتی ہوں مما پاپا کے ساتھ. اچھا. لائک سیٹرڈے سنڈے میں اپنے اوپر فوکس کرتی ہوں. تو آپ کے کوئی دوست وغیرہ, سہیلیاں؟ میری ہاں, وہ جو ہماری کلاس ہے وہ ساری سہیلیاں ہیں, کوئی پرائی نہیں ہے, سب سہیلیاں. اچھا, تو ان میں سے ظاہری بات ہے کوئی کلوز بھی ہوتا ہے نا, کہ میرے جو دوست ہیں, میرا تو نام ہے میت اور میرا نام ہے ہرمیت اور میرے تھے بہت سارے میت. تو آپ کے کتنے میت مطلب دوست ہیں, سہیلیاں, اس میں خاص بھی ہوں گے, کیا نام ہے ان کا؟ میری ایک پکی سہیلی علیزہ احمد ہے, وہ ایک بہت اچھی سہیلی ہے, وہ بہت سویٹ ہے. اچھا, علیزہ کا بھی خواب ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کہ وہ کہتے نہیں میں نے پائلٹ بننا؟ علیزہ کو میکینیکل انجینئر بننا ہے ایکچولی. اچھا, انجینئر بننا ہے, میکینیکل. واو, دیٹس گڈ, دیٹس گڈ. سو علیزہ, اگر آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں تو دیکھیں آپ کی دوست جو ہے ٹی وی میں بیٹھ کے بھی آپ کا ذکر کری. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بچپن کی دوستی ہوتی ہے, یہ جو لنگوٹی یاری جسے کہتے ہیں نا, کہ کمال کی ہوتی ہے بھائی صاحب. اگر آپ بہت کچھ بن بھی جائیں, بڑے ہو جائیں, لیکن پھر جب اس چھپی پاتے ہیں اور ملتے ہیں اور وہی بات ہے, وہی پرانی بات ہے, اور وہی پرانی باتوں کو دہرا کے دوبارہ ہم جوان ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, کرن کی گفتگو مزے کی ہے, باتیں بڑی سویٹ ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر شخص کے پیچھے, ہر بچے کی پرورش کے پیچھے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات شروعات میں کی کہ جو ماں ہے وہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے, سیکھنے کا مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب ماں کا فرض ہے کہ اس نے ٹیڑھا بننا ہے یا سیدھا بننا ہے. ٹیڑھا بنے گی تو پھر وہ ٹیڑھی بچی جو ہے نا, پھر وہ ٹیڑھی نکل آتی ہے, وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, اور پھر غصہ بھی اس کا ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیونکہ چونکہ پروگرام مختصر ہے اور ایک دن اعلان ہو جائے کہ آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, لیکن ابھی شو کا وقت جو ہے, سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. گفتگو آپ دونوں کے ساتھ جو میری رہی ہے بڑی مزے کی رہی ہے. پہلے سے تو میں چاہتا ہوں کہ کرن سے ایک چھوٹا سا پیغام پیارے بچوں کے نام اور لڑکیوں کے نام ایک اچھی سی بات کر لیں کرن, پھر ہم امی سے بھی آپ کی وہ ایک اچھا سا پیغام امی سے بھی لیں گے. مجھے اس شو پر آنا بہت پسند لگا, لائک اچھا لگا. تو میں لائک بچوں کے پروگرام یوزلی نہیں ہوتے, لائک جو مما بتاتی ہیں کہ مما کے دور میں بہت لائک شوز تھے, وہ ادھر چلڈرن کے شوز تھے, وہ ان میں جاتی تھی, ان میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. مگر جب ہم ابھی دیکھیں نا تو ہمارے لائک نیشنل لیول پر لائک پروگرامس نہیں ہیں, بچوں کے لیے نہیں ہیں لائک. تو میں چاہتی ہوں کہ لائک اس طرح کے نا بچوں کو انوالو کرنے والے اور پروگرامس ہوں, تاکہ لائک اور پارٹیسپیشن ہو. میں یہ پیغام جو ہے جتنے بھی ٹی وی آنرز ہیں, پروگرام کے ہیڈ ہیں, ان سے گزارش کروں گا. اور مجھے یقین ہے کیونکہ میرے جو یہاں کے آنر ہیں بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑے پیارے انسان ہیں, اور میں بڑے کم لوگوں کی تعریف منہ پہ کرتا ہوں. تو ان کی بھی کوشش ہوتی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے یا مطالعاتی پروگرام جو ہیں یا بچوں کے پروگرام, ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ ایک پروگرام ہم ارینج کریں بچوں کے نام, جس میں ہم آپ کو بھی بلائیں گے. ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے خوبصورت سا پیغام والدین کے نام, ماؤں کے نام, بچوں کے نام. جی, اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا سسرال کے حوالے سے کہ سسرال آج کل اجازت نہیں دیتا, میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اب کیونکہ ماحول بدل رہا ہے, ہمیں جدید تقاضوں, ان بدلتے ہوئے تقاضوں سے اپنی زندگیوں کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر یہ اس میں ہم اس کو جدید دور کے مطابق نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے. صرف بیٹیوں کو ہی نہیں, بیٹوں کو بھی ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنرز کا خیال رکھیں. جیسے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ٹرینڈ کیا ہے کہ اگر ٹیبل پہ بیٹیاں برتن لگائیں گی تو اٹھائیں گے آپ, اور اگر وہ مطلب اس طرح سے میں نے کام دیے ہوئے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے, اب ایک نئے دور کا آغاز ہے, اور ہمیں دنیا سے پیچھے نہیں رہنا, ہمیں دنیا کے مطابق چلنا ہے. اور یہ صرف یہ جدید دور کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے. انہوں نے ہر کام میں اپنی ازواج مطہرات کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹایا. تو یہ ہمارے لیے ان کی زندگی جو ہے وہ مشعل راہ ہے, اور ہمیں اس کو اپنانا ہے. اور نئی نسل کے لیے, نوجوان نسل کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہر ایک چیلنج کو اپرچونٹی کے طور پہ لیں. جیسے میں نے کیا, میں نے چیلنج کو
अपॉर्चुनिटी समझा। क्या बात, क्या और फिर उसके मुताबिक मैंने अपना जो लाए अमल है वो किया, और मेरा ख्याल है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख बड़ी खूबसूरत पैगाम और बड़ा प्यारा पैगाम कि मैंने अपने बेटे को बताया, क्योंकि कल बेटा जब बड़ा होगा, शादी किसी की बेटी अपने घर ब्याह के लेके आएगा, तो कम से कम वो भी उसी तरह ख्याल रखेगा ना कि मूँछों को तौ देखे और कोई प्लेट उठा दो, ऐसे नहीं भाई, इंसान बने, प्यार बांटें, प्यार बांटेंगे तो बदले में प्यार ही मिलेगा। सो बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत ही मज़े का सेगमेंट, उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो बात हम कर रहे थे, ख़ासकर शुरुआत में जब मैंने बात की कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो रोनुमा हो रही हैं, चाहे वो सर्दियाँ, आपको याद होगा ना कि सर्दियाँ बड़ी लंबी हुआ करती थी, तवील सर्दियाँ हुआ करती थी, और फिर अचानक आपने देखा ब्रेक लग गया, और ब्रेक लगने की वजूहात ये कि गर्मियाँ तवील हो गई। और अब अगर हम देखें तो कभी गर्मी आती है तो इस तरह की कड़ाके की गर्मी होती है। इस बार जो आई तो भाई वो कहते हैं ना पंजाबी में कि मेरा त्राही निकल गया, तो त्राही निकाल दिया भाई इस किस्म की गर्मी। और फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर बहुत कमाल की सर्दी आती है, और फिर उसके बाद बड़े ही हालात ख़राब होते हैं। सबसे जिनसे हम यानी मुलाकात आपकी कराते हैं और बात जब उनसे पूछते हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट से, वो ये बात करते हैं कि भाई साहब ज़िंदगी में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये तग़य्युरात हो रहे हैं, इन तब्दीलियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या क्या इसकी वजूहात हैं, इस सारे यानी ये जो मौजू है बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी पर बात करने के लिए जो हमारी मेहमान है, हमने सुबह सवेरे उनको तकलीफ़ दी है, दिया चौधरी, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यानी उस पर भी आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगी, एक्टिविस्ट ही कहते हैं, वैसे सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से मुख्तलिफ और ख़ासकर दीगर जो प्रोग्राम है, ख़ासकर हम देखें कि मुख्तलिफ मजहबी हमांगी के हवाले से भी उनको हम देखते हैं, तो बड़ा एक्टिवली रोल इस सोसाइटी में, इस माशरे में वो जो है प्ले कर रही हैं। दिया चौधरी, गुड मॉर्निंग, सच सवेरा में आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं? थैंक यू सो मच हरमीत आपका और यासर नकवी साहब का, आपके पूरे पैनल का कि आपने मौका दिया। सच बिल्कुल सच न्यूज़ जो है वो मुझे घर की तरह लगता है, और घर से मॉर्निंग हो तो अच्छा ही लगता है, और आप हमें अपने घर का फ़र्द ही लगती हैं। लेकिन जो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपने देखा कि इस बार जो गर्मियाँ थी, हाय रब्बा, वो बहुत बड़ा मुश्किल था। हरमीत, मैंने 3 इयर्स जो हैं वो इस्लामाबाद से बाहर स्पेंड किए हैं, कराची, लाहौर, इन एरियाज़ में और टर्की में। लेकिन अभी जो मैं 3 मंथ हुए हैं मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हुए, तो 10 साल मैंने ज़िंदगी गुजारी है इस्लामाबाद में। वो मौसम, और वैसे सितंबर में ना मैं लॉन्ग कोट जैकेट निकाल लेती थी, रेडियो जाती थी, सारे हंसते थे कि दिया जो है वो बर्फानी इलाके में आ गई है। जबकि अभी तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, इस्लामाबाद में इतनी शदीद गर्मी कि मैं कोट भी वेयर नहीं कर सकी, ड्रेस कोट भी, कि इतनी शदीद गर्मी है। तो ये जो सिचुएशन बनती जा रही है, ये तो बहुत अलार्मिंग है, बहुत ही अलार्मिंग है। बिल्कुल आपने जो बात की कि भाई इस्लामाबाद का ये हाल है, हालांकि यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें, आबादियाँ कंक्रीट बड़ी तेज़ी से बिछाई जा रही है। हम उस पर तो आएंगे, लेकिन शुरुआत जो हम करते हैं, जो सोसाइटीज़ वगैरह, फिर तेज़ी से कंक्रीट हम बिछा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जो पैसा हम कमा रहे हैं इससे हमारी नस्लें जो हैं बड़ी सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगी। क्यों हम यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि जो पैसा हम इस कंक्रीट से कमा रहे हैं, कल मुख्तलिफ अमराज की सूरत में हम पर ये पैसा फिर उधर जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, बीमारियाँ खुद हम खरीद रहे हैं हरमीत। अब देखें डे बाई डे इस्लामाबाद के बहुत सारे एरियाज़ में कितनी अच्छी ग्रीनरी थी, दरख्त थे, सारा कुछ, लेकिन जो आबादी लोग सोसाइटीज़ बनाते जा रहे हैं, ज़रूर बनाएं सोसाइटीज़, हम जो है वो इसका मना नहीं करते, लेकिन दरख्तों का ख्याल रखें। आप चाइना को देखें, डिफरेंट कंट्रीज़ को देखें कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचाते। साफ़ पानी हो गया, बारिश हो गई, दरख्त हो गए, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसानी ज़िंदगियाँ ज़मीन पर आसान हैं। ये ना तो किसी एक मज़हब की बात है, ना किसी एक फ़िरके की, ना किसी एक जमात की। मौसम किसको देखता है, मर्ज किसको देखता है कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो सबको लपेट में। जैसे हमने देखा ये कोरोना के टाइम कितने लोग उसके लपेट में आए, कितने लोग जो हैं हमसे जुदा हो गए। तो आपने दुरुस्त बात की, लेकिन इस वक्त जो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है सड़कों पे, प्राइवेट कार, साइकिल, इन चीज़ों से हम साइड पे हो रहे हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दुनिया में होती है, आप टर्की रही हैं तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया जाता है कि सड़कें खाली रहे, 2-3 बसें चलते रहे ताकि लोग जाएं। कितना ज़रूरी है प्राइवेट जो बस जो आवाम के लिए ज़रूरी है कि वो हो, तो कम से कम ये जो व्हीकल्स नज़र आती हैं कम होंगी। 3-4 चीज़ें हैं ना। पहली चीज़ ये है कि आप जब ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो
آلودگی تو ہوگی ہی, پولوشن میں تو اضافہ ہوگا ہی, لیکن پھر حادثات بھی زیادہ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رش اتنا بڑھ جائے گا سڑکوں پہ کہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی مصیبت بن جائے گی کہ آپ پیدل آپ دیکھیں پورے اسلام آباد میں آپ کو کوئی بھی پیدل چلتا نظر نہیں آئے گا, اور اگر کوئی مجبوری کے تحت چل رہا ہے تو اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی کہ وہ روڈ کراس کرتے ہوئے بھی اسے 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں. اور میں وہی بات کر رہا تھا دیا, آپ نے جو بات کی کہ 3 سال پہلے میرے سامنے, آپ بھی سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تصاویر ہمارے سامنے آتی ہیں, تقریباً ابھی دور کی بات تو نہیں ہے, 6-7 سال 10 سال پہلے ہم جاتے ہیں, ان شاہراہوں کو دیکھتے ہیں, سڑکوں کو دیکھتے ہیں, ان گلی کوچوں کو دیکھتے ہیں, درختوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں, اور اچانک اب دیکھتے ہیں تو اتنی زیادہ کمی, بالکل نا, بچے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. اور پھر دوسری طرف پہلے تو حرمت میں آپ کے چینل کے ذریعے ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گی, سیلیوٹ پیش کروں گی, سلام پیش کروں گی, بالخصوص ہمارے ٹیچرز کو اور یونیورسٹیز کو اور اسکول کالجز کے جو پورا اسٹاف ہے, اسٹوڈنٹس سمیت سب کو. انہوں نے ماشاءاللہ اس دفعہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ اسکول کالجز نے ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کی ہیں درخت لگانے کی, اور صرف درخت لگائے نہیں بلکہ ان کی حفاظت بھی کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گی, میں نام تو مینشن نہیں کروں گی, ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں, لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے درخت لگائے ہیں, لیکن دکھ کے ساتھ انہوں نے کسی سوسائٹی میں جا کے درخت لگائے, کیونکہ وہ پراپر لگا رہے ہیں نا بہت عرصے سے ان کی پوری ٹیم, تو کسی ایریا میں انہوں نے جا کے لگائے تو دوسرے دن جو بڑے صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے اکھاڑ دی اور ان کو ساتھ جیل میں پہنچا دیا, مولوی صاحب کو جیل میں ڈال دیا. مجھے یاد ہے سوشل میڈیا پہ کافی وہ, تو اس طرح کے چند روحیں ہیں نیک جو پوری انسانیت کی بقا کے لیے, لیکن بدروحیں زیادہ ہو گئی ہیں ہمارے ملک میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بات آپ کی درست ہے کہ روحیں اچھی روحیں ہیں, لیکن بدروحیں جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور وہ حاوی ہو جاتی ہیں, زمین پہ زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے, مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب جو گاڑیوں کی ہم نے بات کی, دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو یورو 2 جو ہے ختم ہو چکا ہے, یورو 4 آ چکا ہے, 5 پہ دنیا چل چکی ہے, ہمارے پڑوس میں لوگ چل چکے ہیں. گاڑیوں کا وہیکل جو پیٹرولیم مصنوعات, ہم وہ 3rd کلاس سے بھی آگے جا کے کوئی کلاس ہوگی جو پیٹرول ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ جو دھواں نکلتا ہے دیا, یہ کتنا نقصان دہ ہے ہماری ہیلتھ کے لیے, ہمارے سوسائٹی کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, بچوں کے لیے, اور جو امراض ہیں یہ جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں 95% جو بیماریاں ہیں نا وہ یا تو سگریٹ کے دھوئیں سے ہیں, یا فیکٹریوں کے دھوئیں سے ہیں, یا گاڑیوں کے دھوئیں سے ہیں. یہ جو ڈے بائی ڈے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ماڈرن ہو رہے ہیں, بلکہ ہم بیماریوں کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے جسم کو نقصان پہنچائیں. پھر جو ہم فوڈ استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں ٹورزم پہ بھی کام کر رہی ہوں, تو بہت سارے ہمارے انٹرنیشنل, چونکہ کووڈ کے بعد تو تعداد بہت کم ہو گئی ہے, کووڈ سے پہلے ہمارے ٹورسٹ انٹرنیشنل بہت آتے تھے پاکستان میں, ابھی بہت کم تعداد میں آ رہے ہیں. تو ان کو جب بھی میں کسی ایریا میں لے کے جاتی تھی, اسکردو سواتین ایریاز کو, وہ بہت پریفر کرتے تھے, پسند بھی کرتے تھے. لیکن جب بھی ان کو کھانا سرو کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار آپ کی کنٹری میں نا جو سب سے زیادہ کم نقصان دہ ہے وہ سگریٹ ہے, کہ مطلب جیسا کھانا آپ لوگ استعمال کر رہے ہو یہ تو انسانی زندگیوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. اتنا آئل, اتنا کچھ ہم مسالے ڈال کے تباہ کر رہے ہیں. بلکہ ابھی اکتوبر میں ہی ہمارا انٹرنیشنل فوڈ ڈے ہے, اس کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس پلان کر رہے ہیں. تو بیسیکلی پرپس ہمارا یہ ہے حمید کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, اویئرنیس کریٹ کریں, بات کریں. مجھے اتنی خوشی ہے کہ تمام چینلز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو ایکٹیویٹیز وہ کروا رہے ہیں اس کا سوسائٹی میں کم % فائدہ ہے. یہ جو آپ نے گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ کے حوالے سے کلائمیٹ ایکشن پہ ٹاپک رکھا اور اس پہ بات کی ہے, ایک اور چیز ظاہری بات ہے بہت ضرورت ہے, اور آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ کام بھی میدان میں کر رہے ہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے پوسٹ یا اویئرنیس کے حوالے سے جو آپ کام کرتی ہیں, اپنی ذمہ داری, اور ظاہری بات ہے دیا اپنی ذمہ داری, اپنے ذمے کا جو دیا ہے اس کو جلا رہی ہے. آپ نے بھی اپنا ذمے کا دیا جلانا ہے, جو شروعات میں نے بات کی تھی. اس وقت اگر ہم دیکھیں یعنی ہائی رائزنگ بلڈنگ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ آبادی بڑی تیز سے بڑھ رہی ہے, اور اس پرابلم پر بات تک نہیں ہو رہی ہے. اور گورنمنٹ ہے, مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک مہم شروع کی تھی. ہم بچے تھے اس وقت, لیکن ہمیں یاد ہے کہ منصوبہ بندی, خاندانی منصوبہ بندی کے اول سے 8 چلتے تھے وغیرہ وغیرہ. اب معاملہ یہ ہے کہ اب کسی گورنمنٹ کو پرواہ نہیں ہے, اور آبادی آپ کی, آپ انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں. تو یہ کتنی تباہی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, یہ کتنی بڑی تباہی ہے. اس میں جیسے میں کہتی ہوں 2-3 محکمے ہیں نا, گورنمنٹ سے پوچھا جائے یار بینگا سٹیزن, بینگا پاکستانی, ہم یہ سوال پوچھنے کی وہ رکھتے ہیں
حق رکھتے ہیں کہ ہم پوچھیں نا کہ محکمہ جنگلات کا کیا کام ہے. یہ جو سارے محکمے بنائے ہوئے ہیں, اور جہاں تک آپ نے آبادی کی بات کی تو اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے. چھوٹی عمر کی شادیاں, پھر بچوں کو جب خود ہی پتہ نہیں ہے, وہ اپنا آپ نہیں سنبھال پا رہے, اور پھر بچے پہ بچے پیدا کر رکھے ہیں آپ. تو اس ساری سچویشن پہ اگر ہم جیسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے, بات نہیں کریں گے, تو حالات تو بہت حد تک خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ویسے دی اگر ہم دیکھیں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں مثالیں بھی ہیں, اور ایک ایک مثال کو میں گنواؤں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. بہت ساری کنٹریز, اور آپ مختلف جگہوں پہ گئی ہیں, ایون بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ایک درخت لگا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ جو ذمہ داری ہے بعثت قوم, آپ کو نہیں لگتا کہ نصاب میں بھی شامل ہونی چاہیے تھی؟ نصاب میں بھی پریکٹیکلی سکھاتے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بیٹا یہ جو لگا رہے ہو نا یہ بڑا ہو کے آپ کو آکسیجن دے گا, آپ کو فریش ایئر دے گا, آپ کو راحت پہنچائے گا گرمی میں. آپ کی بات سے مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے, چونکہ میری فیملی ساری یو کے بیسڈ ہے. تو ابھی پچھلے دنوں میرے انکل جی آئے ہوئے تھے پاکستان, تو ان کو کال آئی ان کے جو پولیس کا ایریا تھا وہاں سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سین میں جو درخت تھا نا وہ گر گیا ہے. تو وہ کیونکہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا, انہوں نے کہا آپ کی اجازت ہے اس کو ہم لے کے چلے جائیں یہاں سے, اور اس کی جگہ ہم نیا درخت اگا کے جا رہے. تو ہم سارے پریشان ہو گئے تھے کہ یار پولیس اسٹیشن سے کیوں کال ہے, یا کسی بچے کا تو کوئی ایشو نہیں بن گیا. تو انہوں نے جب مجھے بتایا تو میں اتنی دیر بیٹھ کے سوچتی رہی کہ یار یہ لوگ ترقی کیسے کر رہے ہیں کہ ایک درخت جو اتنا بوڑھا ہو کے وہ مطلب ختم ہو چکا ہے, گر گیا ہے آندھی طوفان کی وجہ سے, تو اس کی جگہ نیا درخت اگا کے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو پوچھ بھی رہے ہیں. لیکن ادھر ہمارے تھانے سے کال آتی ہے تو بھائی صاحب ہمیں ایسے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ بھائی صاحب پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے کہ بھائی صاحب نے کال کی ہے تو ضرور کوئی دفعات شامل کی ہوگی. ویسے اگر آپ دیکھیں تو دفعات ہی آج کل شامل ہو رہی ہیں. جو دیا اس وقت ظاہر بات ہے بین الاقوامی سطح پر کام بھی ہو رہا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو ترقیاتی ممالک ہیں ان ترقیاتی ممالک اس دوڑ میں جو آگے نکلے, ان کا نقصان ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ہو گیا ہے آج. گلوبل وارمنگ کی اگر میں بات کروں تو ان وجہ سے, اور پھر اگر ہم بات کی جاتی ہے فنڈز وغیرہ کے حوالے سے, وہ بھی جب پاکستان کی طرف آتا ہے, سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی, سب کچھ ہوا, اس کے باوجود وہ فنڈ جو ہے وہ بیچارے نہ غریبوں کو ملا, جن کو ملا انہوں نے اپنی عیاشیوں میں لگا دیا. تو یہ جو ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, خاص کر ہم جب بارش ہے, آپ کو پتہ ابھی دوبارہ پانی پھر سیلاب آئے تھے, ان ساری چیزوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دنیا نے تو ڈیم بنا دیے, چھوٹے چھوٹے ڈیم بنایا تاکہ اس پانی کو دوبارہ جو ہے استعمال اس کا, کیونکہ آنے والے جو لڑائی ہے وہ پانی کی ہے. جہاں تک آپ نے ڈیم کی بات کی, میرا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے. اچھا زبردست. اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے 2019 میں, آپ کو یاد ہوگا 24 سپٹمبر کو بہت سویر قسم کا زلزلہ آیا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے اپنے گھر زمین بوس ہو گئے تھے, ہم نے کافی ٹائم ٹینٹوں میں گزارا, کیمپس میں رہے. تو یہ جو ساری سچویشن بن رہی ہے, ملک کے اندر ڈیم ہونے چاہیے, لازمی ہونے چاہیے, بلکہ کچھ عرصہ اس پہ کمپین بھی چلی تھی, اللہ خیر کرے وہ بھی تک سسٹم بڑا نہیں آگے. لیکن میرپور میں جو ڈیم ہے اس کی جو ہے وہ ایک پوائنٹ بتایا ہوا تھا کہ یہاں سے زیادہ پانی نہیں بڑھنا چاہیے, لیکن پانی بڑھا, اور اسی کی وجہ سے زمین کے اندر پانی وہ پوری زمین میں چلا گیا ہے, پھیل گیا. تو اب آئے دن زلزلے آ رہے ہیں, لیکن کسی کو ٹس سے مس نہیں ہے. اتنی بڑی آبادی ہے. اب جو نیو سٹی وہاں پہ ڈیزائن کیا ہے وہ تقریباً سارا جو ڈیم کا ایریا تھا اس کے قریب جا کے کیا ہے. تو اب ذرا سا بھی پانی جو ہے وہ بھرتا ہے یا پورا لوگوں کو نقصان ہوگا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے سوسائٹی ڈیزائن کرنی ہے کچھ اور. جو بات ہم کر رہے تھے کہ ہائی رائزنگ بلڈنگ کے حوالے سے, ظاہر بات ہے آبادی, جان محمد جو ہے وہ کوئٹہ والا 60 بچے اس نے پیدا کیے ہیں, ابھی وہ کہتا ہے کہ میں نے 100-120, خوشحال خان خٹک کا وہ ریکارڈ توڑنا چاہ رہا ہے. تو ان جیسے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, پرانے دور میں اگر آبادی بڑھتی ہم کہتے سوشل میڈیا نہیں تھا, اب سوشل میڈیا ہے, ٹائم پاس ہو جاتا ہے اس پہ. یہ جو سوسائٹیوں کی بجائے اگر ہائی رائزنگ بلڈنگ بنتی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے سنگاپور میں گیا ہوں ادھر, تو سنگاپور میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے پلازے بنے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے بلڈنگز بنی ہیں جہاں پہ درخت لگائے گئے ہیں, جہاں پہ پلانٹیشن کے لیے کافی جگہ کھولی ہے, تو وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ مزید اسی طرح رہتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو سی ڈی اے ہے یا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, ان کے لوگوں کو ایک ایسی حکمت عملی یا ایک منظم ایک ایسی چیز تیار کرنی چاہیے کہ ایسا نقشہ دینا چاہیے کہ بھائی صاحب یہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے, اور اگر کریں گے تو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا ملک کو. اس میں نا ہرمیت 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پبلک کو ایجوکیٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے. جیسے بہت سارے رولز ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں کہ اشارے پہ رکنا ہے, کتنے % ہم لوگ رکتے ہیں. تو گورنمنٹ اگر اپنی طرف سے کچھ ایفرٹ کرے گی بھی, یا جو مین اسٹریم پہ لوگ ہیں وہ اگر کچھ
امپلیمنٹ کروائیں گے بھی تو فرداً ہم لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ہمارے پاس اویئرنیس ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں SDGs بیسیکلی اس وقت پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے اور ان کا پرپز یہ ہے کہ نیچرل ریسورسز کو سیکیور کی جائے اور زندگی کو بہتر بنایا جائے. اب جب میں نے یہاں پہ سیشن سٹارٹ کیے اسموکنگ کے حوالے سے, صاف پانی کے حوالے سے, یا پھر اور بھی بہت ساری جو ہمارے بیسک پوائنٹس تھے, تو سب سے پہلے میرے سے یوتھ نے, یونیورسٹیز نے یا گروپس نے پوچھا کہ ہمیں کتنے پیسے ملیں گے اگر ہم آپ کا سیشن اٹینڈ کرتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے, ہم دار روٹی اور بجلی بل کے چکروں سے ہی نکل نہیں پا رہے. یعنی بات وہیں پہ آ گئی کہ ذمہ داری کی, اور ذمہ داریاں جن منصبوں پر لوگ بیٹھے ہیں ذمہ داری اسی طرح نہیں نبھا رہے ہیں. لیکن بہرحال دیا چودھری کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دیا ہمارے ساتھ ہیں اور بات وہی, ظاہری بات ہے اگر اس پر بات نہیں ہوگی, اس پر عمل نہیں ہوگا تو یقیناً آنے والے دن, آنے والے سال خطرات سے کم نہیں ہوں گے. اور اس کی جو مشکلات ہیں, یعنی وہ مشکلات ہم نے تو اپنی زندگی آدھی گزار دی, تھوڑے بہت ٹائم رہ گیا ہے, لیکن جو آنے والی جنریشن ہے ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہم پہلے سے ہی بیماریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کو گفٹ میں دے رہے ہیں؟ کیا آنے والی نسلوں کو ہم یہی گفٹ دیں گے کہ ہاں ہم نے بہت کچھ آپ کے لیے جمع کیا اور وہ جمع یہ ہے کہ بھئی آپ بیمار ہی رہو؟ تو دیا جو صورتحال ہے, جو چیزیں دیکھ رہی ہیں آپ, اور جو ہم بات کریں جو درخت کٹائی مافیا اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے کیونکہ بھئی فرنیچر بنانے ہیں, آبادی ہم نے بڑھائی تو ہر گھر میں ہم نے ٹیبل پہنچانا ہے, ہم نے ہر چیز لکڑی کا بے دریغ جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, دوسرے درخت ہم نے لگانے نہیں ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کراچی جیسا شہر, بہت سارے شہر جو ہے یہ دوبارہ ڈوب جائیں گے اگر یہ سچویشن رہی؟ بالکل. اور میں آج مارننگ میں ہی پڑھ رہی تھی کہ اگر اسی طرح کی سچویشن رہی, گلوبل وارمنگ کی جو بڑھتی جا رہی ہے, گرمی, درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اگر یہی سچویشن رہی تو کچھ ممالک میں 50 سالوں کے بعد جو ٹمپریچر ہے وہ کم سے کم بھی 70 کراس کر جائے گا. تو آپ خود دیکھیں جہاں 70 کراس کر جائے گا وہاں زمین پہ بقا ہوگی انسان کی, انسان تو کوئی بھی جاندار نہیں رہ سکے گا. بلکہ اس بار میرے خیال میں 52 تک پہنچ گیا تھا, اور حالت ہمارے کیا تھے کہ ظاہری بات ہے بجلی, جب ہمارے ملک میں جب سردیاں آتی ہیں تو گیس نہیں ہوتا, جب گرمیاں آتی ہیں تو بجلی نہیں ہوتی ہے. جی بالکل. تو اس میں 2-3 پوائنٹس جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیے ہیں, میں ان پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. ایک تو آبادی کی روک تھام پہ اویئرنیس گورنمنٹ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے جیسے ایکٹیو ہیں, یوتھ ہے, اور اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر اس پہ سیشنز ہونے چاہیے, اور بالخصوص جو میرج کے حوالے سے جی ان کو اس پہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ جب تک آپ خود سٹیبل نہیں ہوتے, اور کم سے کوشش, اب جیسے میں ہوں ہرمیت, تو میں نے ہمارے تقریباً 20 لوگ ہیں گروپ میں, ہم 20 نے یہی پلاننگ کی ہے کہ ہم لوگ بچے اڈاپٹ کریں گے, اور ہم جو ہے وہ کوشش یہ کریں گے کہ ان کو ایجوکیٹ کریں, ہم باہر سے بچے لیں گے. کیا بات. اویئرنیس ایک تو بچوں نوجوانوں میں یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی جانا چاہیے, اور یہ جو مشغلہ ہے ہمارے ملک میں, یعنی اگر آپ دیکھیں جھونپڑی پٹی میں جو لوگ ہیں, ہاں جی, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برے ہیں, اچھے ہیں, ہر انسان اپنی تقدیر اپنی محنت سے ہی ادھر پہنچتا ہے, لیکن ان کا کچھ زیادہ مشغلہ یہی ہے بچے پیدا کرنا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں اس طرف توپوں کا رخ کرنا چاہیے؟ اور ظاہری بات ہے, میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک خاتون مجھے ملی تو میں نے اس کو بولا کسی گھر میں کام کر لیا کرو, تو کہتی ہے کہ جو بچوں کا باپ ہے وہ سارا دن سویا رہتا ہے, اور بچے کم سے کم 10-12 تو آ گئے ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اور ویسے بھی آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی آنے والے تھے. تو اس ساری سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں جھونپڑی پٹیوں کی بھی طرف جانا چاہیے؟ عوام کو تو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, چاہے ٹیلی ویژن کے تھرو, چاہے آپ جیسے نوجوان جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, مختلف گروپس کی شکل میں جاتے ہیں, کتنا ضروری ہے کہ جھونپڑ پٹیوں میں بھی جانا ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے؟ ہم نے یہ تقریباً 7 ایئرس پہلے سٹارٹ کیا تھا, اور کیمپ لگائے تھے ہم نے ایجوکیشن کے لیے, ہماری ٹیم جاتی رہی ہے, ان کی تعلیم تربیت کے لیے کافی کام کیا, لیکن ایٹ دی اینڈ ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارے بچے پڑھنے لگ جائیں گے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا, ہمارا گھر کیسے چلے گا, بھی کون مانگے گا. جی. تو پھر ہم نے کوشش یہی کی کہ جو گورنمنٹ کے سکول ہیں وہاں پہ ان کو ادھر تک رسائی ہو اور ان کو وہاں پہ داخلہ ملے. تو بہت سارے بچوں کو الحمدللہ ہم ایجوکیشن کی کر بھی چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. لیکن اس ساری سچویشن میں نا ہرمیت بات پھر وہیں پہ آ کے ٹھہرتی ہے کہ جو بھی ایریا ہے, چاہے وہ جھونپڑ پٹی ہے, چاہے وہ عام عوام ہے, یا چاہے وہ ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں, جب تک ہم سب یہ جو بیچ کا ڈیفرنس ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, مل بیٹھ کے سوچیں گے نہیں, سر نہیں جوڑیں گے, ایک دوسرے کو سکھائیں گے نہیں, جو آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بتائیں, جو میں جانتی ہوں وہ باقی لوگوں کو بتائیں. یہ جو جھوٹی شان شوکت ہم لے کے پھرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی بہت حد تک تباہ ہو چکی ہے. بالکل. کل مجھے بڑی خوبصورت بات لگی, ہمارے ساتھ ایک شخص تھے میٹنگ میں, تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ جو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں نا,
وہ آپ کا جو روب اور دبدبا ہے نا، ہنگار ہے جو آپ کا، وہ پورے گھر میں پھیلا ہوتا ہے. آپ رہتے صرف چند اس پلیس پہ ہیں. تو یہ جو ہم نے، وہی میں دوبارہ بات کروں گی، اہنکار جسے کہتے ہیں. بالکل جی. تو اس ساری سچویشن میں ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی کو، جو زمین پہ آنے کا اصل مقصد تھا نا، انسانیت کے فائدے کے لیے بات کرنا یا دوسروں کے فائدے کے لیے سوچنا یا مل جل کے رہنا، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی انسان ہے، کسی کے اندر نفرت نہیں ہے. ہرمیت، یہ نفرت ہم نے، اور میرا دلجیت پاسب کو میں نے کل سنا، مجھے اتنی اچھی ان کی بات لگی. انہوں نے کہا یہ جو بارڈر ہے، دلجیت باجی کو آپ سنتی ہیں، ہرمیت باجی کو نہیں سنتی؟ جی آپ کو بھی سنتے ہیں، بہت اچھے سے سنتے ہیں. تو ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ یار جو بارڈرز ہیں یا یہ جو سرحدیں بنائی ہوئی ہیں، یہ تو سیاستدانوں کے بنائی ہے. ہم تو سب ایک ہیں. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یار سوچیں. اب اس پہ نا سوچنے کا 21 سینچری ہے، اگر اب بھی ہم نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ حالات بہت برے ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ظاہری بات ہے کہ ان پولیٹیشین نے اپنے فائدے کے لیے بہت لڑا دیا انسانوں کو، اور لکیریں اور نفرتوں کے بیچ ڈال کے دونوں کو تقسیم کرنا. اب دنیا گلوبل ورلڈ بن چکا ہے، میں جو کام کر رہی ہوں، جی میں جو کام کر رہی ہوں، میری آرگنائزیشن یونائٹڈ ہیومینیٹیرینز آرگنائزیشن، ہم 150 کنٹریز کو ہیڈ کر رہی ہوں میں خود، اور جو انڈیا کی کنٹریز میں ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، اور ہم SDGs پہ ہی کام کر رہے ہیں. جو ہماری انڈیا کی ڈائریکٹر ہیں شائلی مکھرجی، ان کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے. ابھی فلپائن میں ایکسچینج پروگرام کیا انہوں نے، چائنا میں کیا، تھائی لینڈ میں، اور وہاں پہ وہ صرف انڈیا کا پرچم نہیں بلکہ پاکستان کا فلیگ بھی لے کر گئی اور میری آرگنائزیشن کی نمائندگی کی. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا، میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا پرسوں میں نے گرپریت سنگھ پاجی کی تھی، بمبئی سے ہیں، بڑے اچھے لکھاری ہیں. تو ان کی ایک پوسٹ میں نے شیئر کی جس میں پاکستانی سپورٹس جو اولمپینز ہیں، وہ جو انڈینز جیتے ہیں ان کا فلیگ، یعنی انڈیا کا فلیگ انہوں نے اٹھایا. یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک دوسرے کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ جو کنٹینیو بات کر رہی تھی مکھرجی کے حوالے سے، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی اٹھایا. تو اگر ہم ہیومینیٹیرین ہوں گے، پیس میکر ہوں گے، پیس امبیسیڈر ہوں گے، اور ہم سوچیں گے کہ یار ہم صرف اور صرف، بلکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ کی تو میرے بہت قریبی لوگ جن کے لیے میں جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتی تھی، تو میں نے اس میں لکھا کہ میرا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دین اسلام سے خارج ہو گئی ہیں. تو دین اسلام میں تو بھی انسانیت کی بات ہے. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یار کیا اسلام کو آپ انسانیت سے الگ سمجھتے ہیں؟ کمال ہے، کمال کی سوچ. تو اس وقت نا اس سوسائٹی کے اندر ہم جو ڈگری لے کے پھر رہے ہیں نا، وہ تو کافر والی، اس سے ہٹنا پڑے گا، تبھی انسان بننا ہوگا. بالکل. اور انسانیت کی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں جس ملک میں ہوں، ظاہری بات ہے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور دین اسلام میں انسانیت کی بات کی، دنیا کے ہر دین دھرم میں انسانیت کی بات کی گئی ہے، اور انسانیت کی راہ پر چلنے کے احکامات ہیں. آپ جہاں جہاں جو ایک واقعہ جب میں آپ کو سناؤں گا تو میرے خیال میں پورا سیگمنٹ چل جائے گا. دیا، آپ ایک اور پروجیکٹ بھی آپ کام کریں، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ جیسے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، جو بہت سارے لوگ تو اپنی ذات کا سوچتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار کسی اور کا بھلا ہو، اس معاشرے کا بھلا ہو، سوسائٹی اور آنے والی جنریشن کا بھلا ہو. تو ایک اور چیز جو سب سے بڑی لت ہمارے لڑکوں کو، لڑکیوں کو ہر طرف سے لگ گئی، اور وہ ہے سٹے لگانا. جی بالکل، اس پہ ہم نے کام کیا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے تقریباً 500 پلس اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سگریٹ نوشی کو، شیشہ، ان چیزوں کو، یہ فیشن بن چکا ہے نا. آپ جس بھی گروپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کسی بھی فرد کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے، وہ شیشہ پی رہا ہے، تو آپ کتنا عرصہ اس کی کمپنی میں رہ سکتے ہیں پیے بغیر؟ 2-4 ہفتے، اس کے بعد تو مجبوری بن جائے گی کہ یار گروپ میں بیٹھنا ہے تو آکورڈ لگتا ہے، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے. اچھا، ویسے میں کم لوگوں کو نا، میری اکثر مثالیں دی جاتی ہیں گاؤں میں کہ میرے جتنے 10-12 دوست ہیں، ویسے میں یہ ریئر کیس میں آتا ہے، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، بالکل ایگری کرتا ہوں. 10-12 دوست تھے میرے، اور وہ سارے چین اسموکر، لیکن اس میں اگر کوئی بات کرتا کسی قسم کے ہرمیت سگریٹ نہیں پیتا، تو کہتے بالکل نہیں پیتا ہے. تو میں صرف یہ ریئر کیسز میں آتا ہے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی صاحب آپ جس کمپنی میں رہتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. اور کب تک آپ کہیں گے ہاں یار سوٹا لگا ہی لیتے ہیں بھائی صاحب؟ ظاہری بات ہے فلم کام پہ بہت اثر ہے، ڈراموں کا بہت اثر ہے، اور پھر جب ہم ریلز دیکھتے ہیں تو ہم ہیرو کو چلتے ہوئے رنبیر کپور کو دیکھتے ہیں کہ وہ سگریٹ کے کش لگا رہے، تو شاید اس میں کوئی سکون ہی ہوگا نا. یہ جو چیز آپ فرما رہی ہیں. جی تو ہم نے جو اس میں سروے کیا، اس پہ کام کیا، جو سیشنز وغیرہ یونیورسٹیز کے ساتھ، آرگنائزیشن اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیے، تو اس کا فیڈ بیک بہت اچھا رہا. اور وہ نوجوان جو 18 سال کے بھی نہیں تھے یار ہرمیت، وہ سگریٹ پی رہے تھے، اور ہر وقت نا وہ ہیرو گیری، چین پہنی ہوئی، اور عجیب سی سچویشن میں نا گھر سے نکل رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اور خود کو ہی نا اپنے خدا بنے ہوئے ہیں. تو جب ان لوگوں کو بٹھایا، ان کے ساتھ بات کی، تو بیچاروں کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، ان کی والدہ پریشان حال. تو وہ بچے، ان کو پچھلے رمضان میں ہم نے بلکہ اس پہ کام کیا،
تو ان بچوں کو ہم نے چھوٹے چھوٹے نا بزنس سٹارٹ کروا کے دیے. کسی کو کسی جو جہاں کپڑے کی شاپ تھی یا کاسمیٹکس کی تھی ان سے بات کر کے ان کو ہم نے کہا آپ 6 مہینے سگریٹ چھوڑ دیں, اور ہمارے پاس جو بھی اماؤنٹ تھی جس کو جتنا بھی ہم سرو کر سکتے تھے ان کو ہم نے دیا, ان کو بزنس بنا کے دیا. اور ماشاء اللہ سے ابھی جو میرے ویلفیئر پروجیکٹس چلتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے ڈونیشن آتی ہے تو ان بچوں کے گروپ سے آتی ہے. ان کی جو بھی اماؤنٹ ہوتی ہے اس میں سے کچھ پرسنٹ وہ ہمیں بیچتے ہیں کہ یہ آپ باقی لوگوں کی زندگی. اور یہ وہ بچے ہیں جو چین اسموکر تھے, جو ہیرو پنتی بنتے تھے, یعنی ہیرو گردی کرتے تھے, اور کوئی تامل کا ایکٹر کوئی متھن چکرورتی بن جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہیرو ہوں. لیکن بہرحال آپ نے ان کو ریئل ہیرو بنا دیا, اور کریڈٹ گوز ٹو یو اور آپ کی ٹیم کو کہ آپ جیسے, میں آپ کو ریئل ہیرو اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جیسے لوگ اپنا جو کام ہے اس کو زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. اچھا ہرمیت جی سوری میں نے اپنی بات کر دی, یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ نا, جیسے میرے بابا, آئی ایم سوری بابا, وہ نا سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں. میں انہیں منع کرتی ہوں کہ پلیز آپ نہ پیا کریں نا. وہ کہتے ہیں یہ میں کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کی نا, بٹ میں نہیں چھوڑ پاتا. تو میں نا اس کا بتاتی ہوں جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں چھوڑ پاتے. ایک تو ہمارے پاس جن لوگوں نے چھوڑا ہے ان کی سٹوریز موجود ہیں نا, ان کو بھی ہم ڈے بائی ڈے شیئر کرتے رہتے ہیں پبلک کے ساتھ. تو 2-3 چیزیں مینشن کرنا چاہوں گی. اگر تو آپ کو بہت بری عادت ہے اور مسلسل آپ سگریٹ پیتے ہیں تو کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں, لائک فروٹس رکھ لیں, ڈرائی فروٹس رکھ لیں, پانی رکھ لیں, اور جب بھی آپ کو دل کرے تو آپ کوئی ایکٹیویٹی شروع کر دیں, کسی کام میں مصروف ہو جائیں. جس ٹائم میں آپ سگریٹ پیتے تھے نا, آہستہ آہستہ آپ اس میں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ بس ایک عادت ہوتی ہے. ایک اور چیز جو آپ نے ٹپس بھی ساتھ میں دیا, لیکن بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں, بہت سارے چین اسموکروں کو آپ نے رائے راست پر لے کے آئی ہیں. تو یہ جو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ بات کریں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہائے بڑی ٹینشن ہے, کش لگا ہی لیتے ہیں تو پتہ نہیں ریلیکس ہو جائیں گے. کیا اس سے کوئی ریلیکسیشن کے کوئی آپ نے ابھی تک جو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ خیر جو پیتے ہیں انہیں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنا آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے یار کہ یہ لوگ نا جب مزید بیماریاں خریدتے ہیں, مزید ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور بلکہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں ٹریول میں تھی تو میرے ساتھ لوکل ٹریول میں تھی تو ٹرانسپورٹ پہ تھی, تو ہمارے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ مسلسل پیے جا رہا. میں نے کہا میں اریٹیٹ ہو رہی ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں, تو پلیز آپ اس کو چھوڑ دینا. تو اس نے چیخنا شروع کر دیا, میرے گھر میں اتنی پریشانیاں ہیں, یہ ہے, میں اپنی پریشانیاں دور کر رہا ہوں. تو میں کافی دیر بیٹھ کے سوچتی رہی کہ یار تم تو پریشانی دور کر رہے ہو, ہم جو 20 لوگ بیٹھے ہوئے, ہم لوگ جو 20 بیٹھے ہوئے, ہمارا کیا قصور ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ایک انسان اسموکنگ کرتا ہے تو جو وہ سگریٹ پی رہا ہے وہ فلٹر ہو کے اس کے اندر جا رہا ہے, اس کو اتنا نقصان نہیں ہے. اس کا جو دھواں اس کے ارد گرد اس کی اولاد ہے, اس کے فیملی ہے, یا اس ویسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی مسئلہ جہاں کہیں بھی وہ پی رہا ہے, تو باہر کے لوگوں کی ہیلتھ زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے. اب جو دیا اگر ہم دیکھیں, ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں تقریباً 12,000, یعنی میرے خیال میں اعداد و شمار میں اگر کم پیش بتا رہا ہوں, لیکن نئے بچے جو ہیں وہ انٹری مار رہے ہیں اسموکنگ کی طرف. یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں نا, ہر طرح کے نشے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن دیکھا دیکھی وہی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ فیشن ہے. جو شیشہ ہے اس کے حوالے سے, چونکہ میں بھی آرٹیکل بھی لکھ رہی ہوں, اس پہ ہم پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اور سیشنز بھی یونیورسٹیز کے ساتھ, سب سے زیادہ نقصان دہ ہے شیشہ اس وقت. مطلب نارمل لیتے ہیں, جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں غر, اس کے بعد وہ گول سے دائرے نکلتے ہیں لوگ, لڑکیاں بھی بڑی ریل بناتی رہتی ہیں اور لڑکے بھی ریل بناتے رہتے ہیں, لیکن اس کا یہ زیادہ افیکٹو ہے. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو فلیور ہے, بھائی ہم تو پائن ایپل کا فلیور ہو گیا, یہ فلا فلیور, اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں موبائل سب کے ہاتھ میں ہے, آپ اس پہ سرچ کریں, آپ پڑھیں کہ اس میں ماہرین کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. 90% جو سگریٹ ہے وہ بندے کو اگر 1% ڈیمیج کر رہا ہے, تو جو شیشہ ہے اس کا ایک کش 90% انسان کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے. کینسر کے کیسز, میجر بیماریاں شیشہ کی وجہ سے آپ کی باڈی میں انڈلج ہو رہی ہیں, اور ہم خود دعوت دے کے کر رہے ہیں. تو اکثر ہم جب جاتے ہیں چڑیا گھر میں اکثر جاتی رہتی ہوں ڈاکومنٹری کے لیے, تو میرے فرینڈس کہتے ہیں چلو سانپ دیکھتے ہیں, تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. میں کہتی ہوں یار یہ کیا, میں پیسے دے کے اپنے لیے ڈر خریدوں, کیا بات ہے, تو کیا ضرورت ہے. وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار آپ بیماریوں کو خود پیسے دے کے اچھا, جو ہمارا ٹاپک ہے, ہماری کوشش اس سگریٹ پہ ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ماحول کے ساتھ جڑی ہیں, اور ماحول اگر گندا ہے, غلیظ بنا دیا ہے ہم نے, اتنا زہریلا بنا دیا ہے, تو یہ ہم جو نیچر کو دے رہے ہیں, اور نیچر سے بدلے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں فریش ہوا دو, فریش آکسیجن دو, ہمیں بیماریاں مت دو, تو وہ کہتے ہیں پھر لے لو بھائی بابا جی کا ٹھلو لے لو, نہیں دیں گے, تو پھر ریاکشن میں پھر کرونا شونا آ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
جو بات ہم کر رہے تھے، یہ جو دھواں ہے، چاہے وہ گاڑی کا ہے، چاہے وہ انسان جو چھوڑ رہا ہے، اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح ہو جائے گا جس طرح سردیاں سکڑ کے رہ گئی ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سچویشن تو اسی طرف ہی جا رہی ہے. جیسے میں آج مارننگ میں بھی، اس سے پہلے بھی میرا ایک پروگرام تھا، اس میں بھی ہم کلائمیٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے کلائمیٹ ایکشن کے لیے جو امبیسیڈرز پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں نا، ان کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ یار کلائمیٹ کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کریں. یہ اس وقت سچویشن اتنی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کہ اگر اس پہ توجہ نہ دی، ہم نے درخت لگانے پہ، درختوں کو بچانے پہ، اس آلودگی کو ختم کرنے پہ، اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہم دعوت دے رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی ہم نے کوشش نہ کی، تو سچویشن اس طرح بن جائے گی کہ ہمیں جس طرح کورونا میں ہاسپٹلس میں جگہ نہیں مل رہی تھی کہ لوگ ایسے ہی مر رہے ہیں، اور ایک ٹائم میں کتنے لوگوں کو برابر دفنا دیا گیا. ظاہری بات ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ سچویشن وہی ہوگی جو ماضی میں ہم نے دیکھی، اور آلریڈی ماضی سے نہیں سیکھیں گے تو پھر نقصان ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور بات وہی ہو رہی ہے. شروعات جو ہم نے کی تھی، شروعات مارننگ سے ہم نے یہی کی تھی کہ بھائی صاحب یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے اس میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جان بوجھ کر حصہ ڈالیں، اور پتہ بھی ہے ہمیں کہ یہ جو کر رہے ہیں ہم اس کے بیج بوئیں گے. اور ولی خان کا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے جب معاملہ افغانستان میں سب کچھ بیج جب ہم بول رہے تھے، اس نے کہا یہ فروٹ جو ہے، یہ پھل آپ کو ادھر ہی کھانے ہوں گے، چھکنے ہوں گے. اور آج تک ہم چھک رہے ہیں، تقریباً 80 سے زیادہ جانیں ہم گوا چکے. تو یہ والا بیج جو بو رہے ہیں، یہ جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہیں، اس کا بیج، اس کا پھل جو ہے، ہم اپنے آنے والے بچوں، اپنے آنے والی نسلوں کو گفٹ میں دے رہے ہیں. لیکن ابھی بھی وقت ہے بھائی صاحب، سوچ لیجئے گا. دیا، ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس، آپ جیسے ایکٹیوسٹ سب اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا رول نبھا رہے ہیں. ایسے میں بزنس جو کمیونٹی ہے ان کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی صاحب پیسہ کمانا ساری چیز نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں حرمیت کہ جتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ورکرز جڑے ہوئے ہیں اور اچھے پڑھے لکھے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اگر بزنس کمیونٹی اور بالخصوص ہماری کمپنیز وہ اگر اپنے آرگنائزیشن کے، اپنے آفیسز کے اندر اس طرح کی ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ کریں، تو جہاں آپ ان کی ٹائم مینجمنٹ کی اور پرسنالٹی گرومنگ کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگز پلان کر رہے ہیں، وہیں پہ اگر نیچرل ریسورسز کو سیکیور کرنے کے لیے آپ ٹریننگ کنڈکٹ کریں تو بہت حد تک بہتری آ سکتی ہے. اسی طرح اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس کو پیسہ کمانے کے لیے اور شعور اور آگاہی کے لیے جو آپ کر رہے ہیں کانفرنسی سیمینارز، اسی میں اگر آپ بچوں کو نیچرل ریسورسز کو سیکیور کرنے کے لیے کریں. مجھے ایسا لگتا ہے، امید پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا، کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوگا. پانی تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسی بات کی ہے آپ نے؟ مطلب، اور اگر کہیں یہ کہا جائے کہ زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے گا، کہتے ہیں یہ کیسی بات کی ہے آپ نے؟ اس کا ٹھیکہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. اس نے کوئی ذمہ داری بھی انسان کو دی ہے، عقل شعور بھی دیا ہے، آگاہی بھی دی ہے کہ کوئی پڑھے لکھیں. کتنا مطلب آپ جس بھی بک کو اٹھا کے دیکھ لیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے نازل ہوئے، ان میں یہی موجود ہے کہ زمین پر رہنے کے لیے آپ کو ہر چیز کو ایک حد تک رکھنا ہے. اب جیسے ہم لوگ وہی فیکٹریوں کی بات کر رہے ہیں یا پھر باقی چیزوں کی کہ آلودگی ڈے بائی ڈے پھیل رہی ہے، تو ان ساری سچویشن میں ہم لوگوں کو صرف ایک ہی میں پوائنٹ سمجھتی ہوں جس کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے، ممکن ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اویئرنیس ہے اور ایکشن ہے. اگر یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو بہت حد تک بہتری آ جائے گی. اچھا دیا، ایک اور چیز جو آپ نے دیکھا نا دنیا بھر میں، اگر ہم دیکھیں جو بزنس کمیونٹی کا سوال، اور آپ نے بات کی کہ اویئرنس سب میں آنی چاہیے، سب میں آئے گی تو کہیں نہ کہیں رزلٹ نکلے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو خاص کر جو یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہوتی ہے، یہ ایسے دور دراز علاقوں میں بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کا اثر جو ہے عام آدمی پر، وہاں کے ماحول پر، وہاں کے جانوروں پر، ان چیزوں پر نہ پڑے. بالکل ایسا ہے. انفارچونیٹلی آپ کبھی لاہور تو آپ جاتی رہتی ہیں، میں لاہور میں رہا ہوں کافی عرصہ. ماڈل ٹاؤن کو اگر آپ دیکھیں، میں خود رہ کے آئی ہوں لاہور میں اور بہت برے حالات ہیں. ہاں، ماڈل ٹاؤن کو آپ دیکھیں، ایک طرف سوسائٹی بنی ہے، پاس ہی انڈسٹریل ایریا ہے. جی جی بالکل. اب یہ جو یہ تو چلو انڈسٹریل ایریا، لیکن پاس ہی تو ایک روڈ ہے، لیکن پاس تو ساری آبادی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلی کوچوں میں انڈسٹری چھوٹی چھوٹی کھلی ہے. یہ کتنا نقصان دے رہی ہے، اور اس پہ حکومت کو کتنا ایکشن ضروری ہے کہ بھائی اندر ہی اندر ہم ٹی بی وغیرہ دیگر امراض کو لوگوں کے زبردستی گھسیڑ رہے ہیں. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک رپورٹ آئی تھی جس کے اندر لاہور میں رہنے پہ یہ کہا گیا تھا کہ لاہور میں رہنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پہ سموک بہت زیادہ ہو بہت زیادہ تھی. اگر ونٹر میں آپ لاہور میں رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاس کھڑا کوئی تھپڑ بھی مار جائے پتہ نہ چلے. اس قدر مارے ہیں دوسرے کو. ہاں جی، اس قدر دھند ہوتی تھی. اکثر میں شام کے ٹائم واک کے لیے نکلتی تھی تو میں بھول جاتی تھی میں نے کس طرف واپس کون سے رخ پہ کون سا رخ، وہی نا، اس قدر دھند ہوتی تھی. تو یہ ساری سچویشن
سچویشن تبھی بن رہی ہے جب گاڑیاں اس حد تک نکل آئی ہیں. آپ کیوں اتنی گاڑیوں کو اجازت دے رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ نے یہاں سے وہاں مارکیٹ میں جانا ہے صرف کافی لینے کے لیے یا پھر چائے پتی یا دودھ لینے کے لیے, تو اس کے لیے بھی آپ گاڑی نکال رہے ہیں, بائک نکال رہے ہیں, آپ سائیکل پہ بھی جا سکتے ہیں. آپ یہاں سے نا, میں جاتا تھا, ہمارا ایک اور چینل تھا تو میں صبح صبح جاتا تھا, بالکل پاس ہی تقریباً اسٹیٹ بینک ہے. اسٹیٹ بینک بائی واک آپ سرینا چوک سے بائی واک بڑے زبردست طریقے سے پیدل جا سکتے ہیں. بالکل. اور میں وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے انتظار میں کہ بھئی صاحب لفٹ دے دو, لفٹ دے دو. اور ظاہری بات ہے کہ جب لفٹ آپ لے لیں گے تو پھر یہ والا جو پورشن ہے یہ پھر ایسے ہی نکلے گا. ایسا ہی ہے بالکل. تو یہ جو ہم نے پیدل واک کرنا چھوڑ دیا ہے, ہر طرف گاڑی گاڑی, تو ایک طرف وہ نیچر کو بھی نقصان دے, جسم کو بھی دے رہا. آپ جو بتا رہی تھی کہ آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی, میں تو کوشش یہی کرتی ہوں کہ کم سے کم 5 کلومیٹر تو ایک دن میں ضرور کروں. اور سنڈے کو ہم اپنے پورے گروپ کو لے کے, پوری ٹیم کو لے کے ہائیکنگ کے لیے یا پھر ٹور کہیں نہ کہیں ہم جاتے ہیں, کیونکہ ذہنی صحت بہت ضروری ہے. ہم سارے ذہنی بیمار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو 9 کروڑ ہو گئے ہم سارے, 9 کروڑ پاکستان میں جو اب اس وقت حالات ہیں, تو حالات نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. تو ذہنی صحت کا جب تک میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں نا جو نیگیٹو ہیں یا جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ان کو آپ چھوڑ دیں ہمیشہ. یعنی نیگیٹو کو تو میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ فیس بک سے بھی ڈیلیٹ کر دیں. میں کرتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, ہاں یہ بہت تنگ کرنے والا, ہٹا دیں. میرا بھی یہی کام ہے, ریئل لائف ہو یا سوشل لائف ہو, آپ کی کوشش یہی کریں کہ جو لوگ آپ کو نقصان دے رہے ہیں, جو آپ کی ذہنی ہرمیت, میں کیونکہ رہی ہوں اس سچویشن میں نا, ایک وقت اللہ معاف کرے میرے پہ ایسا آیا تھا کہ میں اپنا نام تک بھول گئی تھی. میں مطلب بہت بری کنڈیشن میں رہی ہوں, کیونکہ میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں, تو میں کسی کا مسئلہ پریشانی دیکھ نہیں سکتی, اور پھر بہت سوچتی ہوں اس پہ, تو شاید اس وجہ سے بھی نا, تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں اپنی پوری لائف کا 30 سال کا جو ایکسپیرینس ہے کہ آپ جو ہے وہ ذہنی صحت کا خیال رکھیں. عمر بھی بتا رہی ہیں. اچھا جی, اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں. اگر آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں آپ کا دنیا میں نا. اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی حسین کائنات کے نظارے بھی کریں گے, آپ رشتوں کو بھی انجوائے کریں گے, آپ زندگی کو بھی خوبصورت طریقے سے گزاریں گے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. جو دیا آپ نے بات کی کہ بھئی ذہنی نفسیاتی مسائل کا جو ہم شکار ہیں, اثر تو ماحول کا ہی ہے. اور ماحول چاہے وہ ہمارے ارد گرد جس ماحول کی ہم بات کر رہے ہیں, یا پھر ارد گرد جو ہماری سوسائٹی ہے, جو یہاں سے ہم جو بول رہے ہیں, دوسروں کو سیدھا سوئیاں جو ہے نا, مطلب چبونے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں کو کیسے چبویا جائے, یعنی اس کے دل دماغ پر اثر کرنے کے لیے کہ بھئی میں جو بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں یہ وہ غلط ہے. بہرحال آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو بات ہم کر رہے تھے کہ باہر دنیا میں سکولز میں, یعنی نصاب میں باقاعدہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی پانی کا کیسے خیال رکھنا ہے. بالکل ایسے SDGs پڑھائی جا رہے ہیں, پڑھائی جا رہی ہیں. کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, وہ آسٹریلیا کے ایک بچے کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک بچہ سکول سے نکل رہا تھا تو دیکھا کہ پانی بہہ رہا ہے سڑک پہ. اس بچے نے اپنی شرٹ نکالی, یونیفارم جو ہے, اور اس نے رکھ دی, حالانکہ اس سے پانی نہیں رک سکتا تھا, لیکن کیمرے نے اس کو کیپچر کیا. اس کو آسٹریلیا کا سب سے بڑا ایوارڈ, جو صدارتی ایوارڈ, اس بچے کو ملا. یعنی اس طریقے سے اپریشیٹ کیا گیا, کیونکہ اس بچے کو یہ ساری چیزیں اسکول میں سکھائی گئی تھی. کتنا ضروری کہ نصاب میں یہ چیزیں شامل کرنا کہ پانی کس طرح. اب آپ دیکھیں صبح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹوتھ برش کریں گے تو پانی کھلا رہے گا, ٹیپ کھلی رہے گی. پانی کا ویسے ضیاع اتنا زیادہ ہو رہا ہے. کتنا ضروری ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لگتی ہیں, جو آنے والے دنوں میں اس کی قدر بڑھ جائے گی ہماری. ایسا ہی ہے, تب ہم سوچیں گے جب ہمیں نہیں ملے گا. اب جیسے آکسیجن کا پورے جتنے بھی سیارے ہیں کہیں پہ ممکن نہیں ہے. 2 چیزیں زندگی جینے کے لیے ضروری ہیں, ایک سانس اور ایک پانی, آکسیجن. اگر یہ 2 چیزیں آپ یہاں پہ ان کی قدر نہیں کریں گے تو کسی سیارے پہ زندگی کی بقا ہے ہی نہیں, تو مرنا ہی ہے ہم سب نے. تو ابھی وقت ہے کہ کل کو پریشان ہونے کے بجائے آج ہم بہتری کریں اور اس کا سوچیں. UN نے 30 سال کا جو آگے پلان ہے وہ کیا ہوا ہے, SDGs اسی پہ کام کر رہے ہیں. ہم خود اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. لیکن سوری ٹو سے ہرمیت, یہاں پاکستان کے اندر میں جس نتیجے پہ پہنچی ہوں, کیونکہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ کہیں نہ کہیں موو کرنا پڑتا ہے سیشنز وغیرہ کے لیے, ٹریننگز کے لیے, تو اب اس طرح سے ہمارے نوجوان یا پھر پبلک ہمارے ساتھ ایکٹیو نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے. چونکہ جس طرح کے حالات چل رہے, مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تم ہر ٹائم کبھی کہیں کچھ کر رہی ہو, کبھی کہیں کر رہی ہو, تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں. ہیومینیٹیرین, مجھے اتنی زیادہ کنٹریز سے آفر آ چکی ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے کام کریں ہمارے ساتھ. تو ان کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ صدارتی ایوارڈ جو ہے اس بچے کو نوازا گیا, میں حالانکہ باقی کنٹریز میں بہت کم پرفارم کر رہی ہوں, صرف میرے ڈائریکٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں. وہاں نظر آ رہا ہے کہ ایک لڑکی کام کر رہی ہے اس معاشرے میں, سوسائٹی کے بدلاؤ کے لیے, ایک
بدلا سا ذہن دماغ ہے اور وہ یہ کام پریکٹیکلی. اور مجھے ابھی الحمدللہ میں نے 200+ ایوارڈ جو ہیں انٹرنیشنل ون کیے ہیں, لیکن میں ابھی تک نہیں جا پائی کسی کو بھی, مطلب کسی سٹیج پہ میں خود کھڑی ہو کے ریسیو نہیں کر سکی. اس کی ریزن کیا ہے کہ میں جو بھی ارن کرتی ہوں وہ میں اپنی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے لیے لگاتی ہوں. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ باہر کنٹریز میں تو اپریشیٹ کرتے ہیں سوشل ورکرز کو, لیکن ہیومینیٹیرین کو, لیکن یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو والنٹیئر ہے وہ ہمارا نوکر ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے سارے کام کرے, ٹھیک ہے. اور اس کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, لائک آپ یہی دیکھ لیں, میں نے ہرمیت کچھ عرصہ پہلے ایک بچی تھی, اس نے جیسے جھمپڑ پٹی کا آپ نے ذکر کیا, تو اس نے مجھے کال کی کہ میں یونیورسٹی تک پہنچ گئی ہوں, میں پڑھ رہی ہوں, میرے سیمسٹر کا تھوڑا ایشو ہے, مجھے فی بھیج دیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جب آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو آپ کم اماؤنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر کبھی کبھی نیٹ ورک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے نا آپ لیٹ ہو جاتے ہیں. مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ میں کوشش کرتی رہی, نہیں ہوا, اور اس کو میں بتانا بھول گئی. آپ بلیو کریں, اس نے وائس نوٹ کر کے مجھے اتنی مطلب کہ اس نے باتیں سنائی, اتنی چیزیں اس نے کہی, میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یار یہ میں نے آپ کے دینے تو نہیں تھے. میں اگر آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں, میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت یا پھر یہ چیز توفیق دی ہے مجھے کہ میں دوسروں کی خدمت کروں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب کہ یہ جو یعنی آپ نے جو بات کی نا, اس بات کرنے کا مقصد ہے کریں یار, وہ کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے, دلاسا دے دیں انہیں, شاباشی دے دیں, آپ تھپکی دے دیں, وہ اور کام کریں گے, وہ اور آگے بڑھیں گے اور اس معاشرے کے بدلاؤ کے لیے کام کریں گے. یعنی آپ پر تو اس خاتون کی کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی نا, آپ اپنے جیب سے, اپنے جیب خرچے سے, کیا آپ ظاہری بات ہے آپ جو کماتے ہیں, آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور انسان کی فطرت اگر پیسہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سائڈ پہ کر لیتے, جمع کر لیتے, لیکن آپ پھر بھی اچھا کام کریں کہ دے رہی ہیں ان کو, کہہ رہی بھائی آپ اپنا کام کریں, آپ پڑھائی کریں. بہرحال ہمیں وہ صبر, وہ جو میچورٹی ہوتی ہے جو دوسرے معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں, عملی طور پر ہمارے ہاں جو ہم پرورش ہوتی یا پھر اسکول میں جاتے تو وہ چیزیں پریکٹیکلی نہیں ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں, یہ جو رویہ ہے بدلا ہوا رویہ وہ ہم دیکھتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جو گفتگو ہم نے کی, اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اس سب چیزوں کو جوڑ کے, کیونکہ چاہے آبادی کی ہم بات کریں, چاہے ہم اسموکنگ کی بات کریں, چاہے ہم اپنے بیہیو کی بات کریں, جو ہم ہمارے رویوں کی وجہ سے یہ سب کچھ بدلاؤ ہو رہا ہے, تو اگر ہم اپنے رویے درست کر لیں میرے خیال میں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ایسا کہ صرف اگر آپ کی زبان بہتر ہو جاتی ہے, آپ کے لہجے میں نرمی آ جاتی ہے, جو لہجہ آپ اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی ماں کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہی آپ چار دیواری سے باہر دوسروں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں. جس طرح آپ ان کی فکر کرتے ہیں اسی طرح باہر والوں کی فکر کرنا شروع کر دیں, تو میرے خیال سے نفرتیں ختم ہو جائیں, اس معاشرے میں امن قائم ہو جائے, زندگی آسان ہو جائیں. بڑی پیاری بات دیا نے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے لیے, اگر ہم اپنوں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بہن بیٹی کے لیے, جو لوگ اس معاشرے میں حقیقی طور تبدیلی لانا چاہتے ہیں, بدلاؤ لے کے آنا چاہتے ہیں, آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگتے ہیں, صرف مانگتے ہیں تو تھپکی تھوڑا سا میٹھا بول لو. اگر آپ میٹھا بول لیتے ہیں, سویٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ جب میٹھا بولو گے تو یہاں گھر کر جاؤ گے, اگر کڑوا بولو گے تو یقین مانے کہ تکلیف ہی ہوگی دوسرے کو اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی, کیونکہ وہ ایکشن اینڈ ری ایکشن کا جو سلسلہ ہے وہ تو نیچر کا اصول ہے, وہ تو رہتا ہے اور اس کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گا. یہ مت سوچیے کہ آپ تلخ زبانی میں کسی سے بات کرتے ہیں, تلخ ہو کے بات کر رہے ہیں, کڑوے لہجے سے بات کرتے ہیں تو اس کا بدلہ جو ہے آپ کچھ اچھے اس معاشرے میں کوئی اچھا امپیکٹ ڈالیں, بالکل ایسا نہیں ہے. یقیناً آپ ایک نیگیٹیو چیز وائبس کریٹ کریں گے تو نیگیٹیو آئیں گی. دیا, میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے خوبصورت سا پیغام دیکھنے والوں کو آپ دیں اور پھر ہم آپ سے بھی اجازت لیں, اور شو کا جو وائنڈ اپ کا ٹائم ہے وہ بھی آ گیا ہے, تو ایک اچھا سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو. تھینک یو سو مچ ہرمیت آپ کا, یاسر صاحب آپ کا, کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی, اور ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے بات کر کے. ابھی جس طرح کی سچویشن بنتی جا رہی ہے ہمارے ملک میں یہی سب کو میسج دوں گی کہ کلائمیٹ کے حوالے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو شعور دیں, آگاہی دیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پانی کا آپ استعمال کر رہے ہیں, کھانے پینے کا استعمال کر رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ جس طرح آپ اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں ایسے ہی اپنے باہر گلی محلے کے لیے بھی سوچیں. یہ ملک ہمارے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے, اگر ایک اینٹ بھی بلڈنگ کے باہر ہوگی تو پورا ڈسپلن خراب ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ اس ملک کا ڈسپلن برقرار رکھیں, کسی جگہ کسی سٹیج پہ اپنی پروفائل پہ کہیں پہ بھی ایسی کوئی بات نہ کریں کہ آپ کے خاندان کا, آپ کے مذہب کا اور آپ کے ملک کا تعارف خراب ہو. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال. بہت ہی خوبصورت پیغام, اور خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر مزے پر پیغام دیا. ویسے خود بہت خوب لکھتی ہے, بڑے کمال کا لکھتی ہے,
اور اس کے ایک ایک پوسٹ میں بہت زیادہ سبق ہوتا ہے، بڑے مزے کا سبق ہوتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا، اور ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. سو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.